अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद वीनस का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, ऑफ कोर्स लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है आपके, और ज़िंदगी एक ऐसी खूबसूरती है कि जिसके पैदा होने पे हम बहुत खुश होते हैं, और शायद इतनी बदसूरत नहीं है कि जब कोई चला जाए तो उसके पीछे रोते हैं। कोई तो वजह है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और बहुत कीमती है। हमारा ईमान कहता है कि हम दुनिया में एक बार आते हैं और एक बार ही जीते हैं, और फिर एक लॉन्ग लाइफ जो हमारे मरने के बाद है उसके बाद हमारी ज़िंदगी वहाँ से शुरू होती है। इसकी हकीकत क्या है, इसको हम, मेरे ख़्याल में हर वो पर्सन जो अपने तय ये सोच ले कि मैंने ज़िंदगी गुजारनी कैसे है, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर अल्लाह ने हमें ज़मीन पर उतारा तो ख़ूबसूरत रिश्तों के साथ उतारा। क्या बात है मेरे रब की, कि उसे ऐसा क्या लगा कि हम अकेले नहीं रह सकते। और फिर आप यकीन करें, खुदा ने जब ये सोचा या ये हमारे लिए चाहा, ये मोहब्बत की कि तुम्हें मैंने ज़मीन पर जब उतारा है तो ख़ूबसूरत रिश्तों के साथ, मियाँ बीवी, माँ बाप, बहन भाई, ये क्या वजह है कि तुम अपने रिश्तों को काट रहे हो, खा रहे हो, और ये तलबगारी आपके अंदर है कि मैं अकेले ज़िंदगी गुजारूं। और ये सिर्फ तलबगारी पता क्यों होती है और कब होती है? जब आपके पास गुरूर और तकब्बुर, दौलत, ऐशो इशरत जब आ जाती है ना, तो फिर आप रिश्तों को दूर करना शुरू कर देते हो, फिर आप अकेले जीना चाहते हो। लेकिन अल्लाह की एक, मैं कहती हूँ, क्या मसलियत है कि जब आप उम्र के उस हिस्से में पहुँचते हो तो वो पैसा, वो दौलत, वो ऐशो इशरत जो आपने हासिल की है वो बेमायने लगने लगती है, और आपको वो तमाम खूबसूरत रिश्ते, यानी कि 60 साल 70 साल के बाद वो याद आने लगते हैं। अरे हाँ, मैं अपने भाई के साथ ऐसे क्रिकेट खेलता था, मैं अपनी बहनों के साथ खो खो खेलती थी, क्या मज़ा था वो आंगन का, वो दरख्त पर चढ़ने का, वो नानी के घर जाके फालसे खाने का, क्या मज़ा था वो। फिर आपको वो सारी बातें याद आती हैं। ये मैंने बहुत करीब से देखा है। मैंने देखा कि उम्र के इस हिस्से में एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ उनको याद कर रहा है जिन्होंने उसके साथ बचपन गुजारा, वो उसकी दुनिया में मौजूद नहीं है। उसे कभी अपना बड़ा भाई याद आता है, कभी बड़ी बहन याद आती है जो दुनिया में नहीं है, और अब वो उस हिस्से में पहुंच के उन सबको याद करते। उसके लिए वो फैसिलिटेशन, वो एसी, वो लैविश उसकी औलाद ने दी हुई ज़िंदगी उसको बेमायने लगने लगती है। जिसके बच्चे इतने मसरूफ़ हैं कि उन्होंने अपनी माँ के लिए एक मेड रख लिए, और वो चाहते हैं कि वो जो हमारी माँ है, जो अपनी यादों को टटोले तो उस लेडी के साथ, जिसके लिए वो लफ्ज़ ही बेमायने हैं। मायने तो मेरे लिए वो रखते हैं जिसके साथ मैंने खेला हो, मायने तो वो रखते हैं जिसके साथ मैंने सिल पे चटनी बना के खाई हो, मायने तो वो रखते हैं कि जब मेरे पर बुरा वक्त आया हो, मेरी माँ ने हम सब बहन भाइयों को लेके कोई कारोबार किया हो, कोई काम किया हो, वो स्ट्रगल याद आती है, वो वक्त याद आता है, वो छतों से पानी टपकता हुआ याद आता है, वो माँ का सबको एक साथ जमा करना याद आता है। फिर मुझे बताएं ना, वो लेंटर वाला घर किसको अच्छा लगता है? बेमायने। तो फिर ऐसी चीज के पीछे क्यों दौड़ते हैं आप? वो बीवी, मियाँ बीवी, वो बच्चों का एक साथ, एक शौहर सारा दिन काम करता है अपनी उस बीवी के लिए कि मेरी बीवी सुख से रहे। जब वो किसी जिंदगी के एक मरहले पे पहुंच जाती है और उसका शौहर मेरे ख्याल में अपनी बीवी से ज़्यादा स्ट्रगल करता है, धूप में अपने आप को जलाता है, अपने दिल को जलाता है,
اپنے پیسوں کو اسپینڈ کرنے کے لیے 100 بار سوچتا ہے، اپنی جوانی ختم کر دیتا ہے. پھر وہ عورت اس عمر تک پہنچ کے کیوں اپنے شوہر میں منخیں نکالتی ہے کہ تم نے مجھے سکھ نہیں دیا. ایسا نہیں ہے سب عورتیں ایک جیسی ہیں. اسی طرح وہ سارے مرد بھی ایک جیسے نہیں ہیں. میں ان مردوں کے لیے کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ زندگی کا برا وقت آپ کی بیوی اپنی جوانی، اپنی خوبصورتی، اپنی زندگی آپ پر قربان کرتی ہے نا، تو ایسا کیا وقت آ جاتا ہے جب آپ کو اس سے زیادہ پڑوسن اچھی لگتی ہے. پھر آپ مثالیں دیتے ہیں، اس کو تو دیکھو اس کی بیوی کتنی اچھی ہے، اس کے دل پہ بڑی چھریاں چلتی ہوں گی. جب آپ اس کو اس تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، جب آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ اس کے بھی تو 4 بچے ہیں، اس کا ساتھ بھی تو ایسا ہے، دیکھو کتنی اچھی ہے، تو وہ سوچتی ہوگی یار میں نے اپنی صبح صبح نیندیں قربان کی، اسے دھلے ہوئے کپڑے پہنائے، اپنے بچوں کو ٹیک کیئر کیا، آج میرے بچے کسی مقام تک پہنچ گئے. آج میرا شوہر جب مجھے اس کی ضرورت ہے، he says to me تم اب ویسی نہیں رہی ہو. یہ بڑے بھاری جملے ہوتے ہیں. نوٹ سے اپنی بیوی کو اگر دل سے اور ذہن سے سدا بہار رکھنا ہے، سے تھینک یو سو مچ، آئی لو یو. مشکل لگتا ہے. کہتے تھے نا آپ کے وہ جب رشتے میں بندھی تھی، جب آپ کی منگنی نہیں ہوئی تھی، جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو آپ کو بے چینی تھی وہ کب آئے گی، میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا، میں کمرہ ایسے سجاؤں گا، پھولوں سے کمرے کے مہکا دوں گا. ایسا ہی تھا نا. ایک کال پہ آپ اس کو کال بیک کرتے ہیں، وہ سارے ناز نخرے اٹھاتے ہیں، تو پھر وہ زندگی کی ساتھی جو اپنے سارے کال کنبے کو چھوڑ کے ایک واحد آپ کے ساتھ جڑتی ہے، تو جب اس کو جس اسٹیج پہ آپ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کس لمحے اس کو تکلیف دیتے ہیں، پلٹ کے ضرور دیکھے گا. ضرور کہا کریں اگر آپ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو سمجھ لیں فری آف کاسٹ ایک آپ کو میڈ مل گئی ہے جو آپ کے بچوں کی رکھوالی بھی کرے گی، آپ کے خاندان کو سنبھالے گی. میں زیادہ کچھ نہیں کہہ رہی کیونکہ آج ٹاپک بڑا تکلیف دہ ہے. انشاءاللہ جب میں آپ کے ساتھ بات کروں گی تو جی مجھے ذرا سا عرش بتائیے گا بریک لوں یا کنٹینیو بات کروں. مجھے ذرا سا کوارڈینیشن، اصل میں آپ لوگ میری بات اتنے غور سے سن رہے ہیں جیسے میں آپ کے گھروں کی باتیں کر رہی ہوں. اچھا اچھا جی اتنے متوجہ ہیں. اچھا جی بات آف کورس میں چاہوں گی کہ اگر مجھے ان بچوں کی بات اب کروں گی، ذرا سا اس طرف آتی ہوں کہ بڑی تکلیف دہ ہوتا ہے جب بچے عدالتوں میں جاتے ہیں اور ماں اپنی طرف اور باپ اپنی طرف. یار یہ تقسیم اچھی نہیں ہے، یہ تقسیم اچھی نہیں ہے. اللہ پاک نے یہ تمہیں کبھی بھی وہ رب ضرور آپ کو عنایت کرے گا، آپ کو ضرور دے گا، آپ تھوڑا برداشت کر لیں. اصل میں آپ ایگو اور انا میں جب بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں نا، اور یہ سوچ کے کہ لوگ کیا کہیں گے، ارے یہ کیا ہوا، یعنی کہ تمہاری بیوی نے ایسا کر لیا، تو بس وہ اس بندے کو بات کھا جاتی ہے. اپنے بچوں کا سوچیں، بڑے ہو کے وہ بڑا تکلیف میں مبتلا ہوں گے. اگر ماں نہیں ہوئی تو بھی تکلیف میں ہوں گے، باپ نہیں ہوا تو بھی بڑی تکلیف میں ہوں گے. میں عدالت، اللہ میری والدہ کو بخشے، وہ ایک بات بہت زیادہ کہتی تھی، اللہ اسپتالوں کے منہ کبھی نہ دکھائے، اللہ عدالتوں کے منہ کبھی نہ دکھائے. کیونکہ واقعی میں آپ یقین کر، جب میری دوست خود ایک لائر ہے اور وہ جب بات کرتی ہے تو میں رونے لگ جاتی ہوں. کہتی ہے سبھی تم کبھی مت آنا. کہتی ہے میں نے بچوں کو چیختے چلاتے دیکھا ہے، امی پاس جانا ہے، امی پاس جانا ہے. کوئی بولتا ہے میرے بابا کو پکڑا ہوا ہے، اور مائیں ایسے رو رہی ہیں، باپوں کے آنسو نکل رہے ہیں. اور میں اب مجھے اور شدید شاید مجھے غصہ آ رہا ہے، پھپھیاں، چاچے، مامے خامہ خائی وہ ایک دن کے ہوتے ہیں، وہ جس دن اس کو دونوں کو الگ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد خدا کی قسم ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے جن کے سر پہ کیا بولتے سر کے اوپر سے سنگ غائب ہو گئے. ایسا ہی ہے نا کچھ شدم. وہ ایک دن کے لیے تباہی مچانے کے لیے، ایک ہفتے کے لیے تباہی مچانے، ہمدردی دکھانے کے لیے کہ بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں، بہن میں آپ کے ساتھ ہوں. اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہے. اور پھر بچوں کا کیا حال ہوتا ہے، اور ضرورت زندگی بڑی کٹھن ہے. یہ صرف ماں سہل سکتی ہے یا باپ. تو پلیز
بہت سوچ سمجھ کے, طبیعت میری بھی ٹھیک نہیں, لفظ کہیں اور جا رہے ہوں گے, سوچ سمجھ کے آپ کوئی بھی قدم اٹھائیں اور خاص طور پہ ہدایت لیں اپنے کلام پاک سے. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس وتھ سبھی کے ساتھ. ویلکم اگین گڈ مارننگ ود وینس کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں آپ کی ہوسٹ دوست سبھی حاضر ہوں. اور میں نے جس طرح آپ کے ساتھ انٹرو شیئر کیا اور بات کی کہ ڈائیورس ہونا یا خواتین کے حقوق یا مرد کے حقوق ان کی بات کی جاتی ہے. آف کورس اللہ پاک نے پہلا رشتہ حضرت آدم علیہ السلام بی بی ہوا کے ساتھ ہمارے زمین پر اتارا گیا تھا, اور خوبصورت رشتوں کو لے کے ہم چلتے ہیں اور اس طرح ہمارے نسلیں, ہمارے خاندان اور آگے لوگ بڑھتے چلے جاتے ہیں. لیکن مین یہ کہ زندگی میں ایک تھوڑا ایوریج ہے زندگی کا, اور اس کو ہم نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیسے ہم نے گزارنا ہے. ایوریج عمر جو ہمیں کاؤنٹ کرتی ہے, ہم 60-70 سال بمشکل 80 سال جو ہوتی ہے, وہ ایک ہیپیننس لائف کو اس 1 سال سے لے کے 80 سال کو ہم نے کیسے کور کرنا ہے. اب آپ کی مرضی ہے, اس میں ایگزاسٹ ہو جاؤ, مل کے چلو, لے کے چلو, اچھی زندگی گزارو, جیسے آپ کی مرضی. لیکن اس وقت ہم جو بات کریں, کیونکہ میری مہمان بھی یہاں تشریف لے کر آ چکی ہیں میرے ساتھ ہیں, تو بات آج ہم کریں گے, ہمارا ٹاپک ہے کہ ہمیں کیا ایسی تکلیف ہو جاتی ہے ایک فیملی سے, ایک شوہر سے, کہ ایک عورت کو ڈائیورس لینی پڑتی ہے. اور ڈائیورس اگر یا تو شوہر دے دیتا ہے یا تو پھر اگر نہیں دیتا تو عورت کو یہ رائٹ ہے وہ خلا لے سکتی ہے. تو یہ کیا ٹرم آف کنڈیشن, آف کورس ایک لائر بتا سکتا ہے, کیونکہ وہ کیس کو فیس کرتا ہے. بہت سارے کیسز ان کے ڈومین میں آتے ہیں, وہ فیس کرتے ہیں. تو میرے ساتھ یہاں تشریف رکھتی ہے بہت ہی سینئر, میرے بہت سارے مارننگ شو کو انہوں نے کنڈکٹ کیا, اور ایوری فرائیڈے ہم بات کرتے ہیں آپ کے مسائل کی, قانون کی بات سبھی کے ساتھ. تو میرے ساتھ آج تشریف رکھتی ہیں ایڈوکیٹ زینب بلوچ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ اور میری پیاری بہن, آج کیونکہ میں جب پہلے بھی یہ ٹاپک تھوڑا ڈسکس کیا تھا, تو ایک بار پھر میں چاہ رہی ہوں کہ آف کورس وینس انٹرٹینمنٹ پر بھی بہت سارے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے, خواتین دیکھ رہی ہوں گی, بہت سارے پرابلمز میں ہیں, اور بات ہو رہی ہے کہ کیا سمجھتی ہیں. میں اس وقت کراچی کی بات کرتی ہوں, سندھ کی, کہ ایوریج ریشو کتنا ہے ڈائیورس کا, اور ایریا وائز بھی بڑا کاؤنٹ کرتا ہے, جیسے ڈی ایچ اے یا سندھ یا انٹیریئر سندھ, حیدرآباد. تو اب مجھے یہ پتہ چلے کہ ایوریج ریشو کتنا ہے ہمارے سندھ میں, اور ریزن کیا ہے. جی, اوور ٹو یو. پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا سبھی, آپ نے موقع دیا, بلایا یہاں پہ, اور ایسا ٹاپک اٹھایا جو کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ان ہے, بہت چل رہا ہے. ریشو کی بات کریں ہم, اسپیشلی میں کراچی کی بات کروں تو یہاں پہ 70-80% ڈیورس کیسز بہت ہیں. نہیں 70-80%. آپ دیکھیں ہر عدالت میں, فیملی کورٹ میں تقریباً ریگولرلی 170 کیسز لگتے ہی ہیں. اب فیملی کورٹ میں آپ دیکھیں تو اتنا زیادہ ریشو بڑھ گیا ہے. انٹیریئر سندھ میں پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا کم ہوگا, کیونکہ وہاں پہ قبائلی سسٹم ہے, پھر لوگ ہیں وہاں پہ, پھر آپس میں جڑے ہوئے لوگ رہتے ہیں. کیونکہ ایک تو یہاں پہ دیکھیں جو ہمارے شہری ایریاز ہیں نا, وہاں پہ لوگ جو ہے فیملی سے بھی الگ رہتے ہیں, سیپریٹ بھی رہتے ہیں. ہو سکتا ہے فیملی کی انوالومنٹ اس طرح نہیں ہوتی ہے کہ سمجھانے بجانے کے لیے کہ ان کو بٹھا کے بات کی جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ شہری ایریا میں ایک وجہ تو یہ ہے
کہ فیملی سے دوری. کیونکہ ہم لوگ جب شادی کے بعد آپ دیکھیں کہ لڑکا بھی ماں باپ سے الگ گھر میں رہ لیتا ہے اور لڑکی تو ویسے ہی ماں باپ کو چھوڑ لیتی. جب یہ سیپریٹ رہتے ہیں, جب دونوں کے بیچ میں کوئی ایسا ایشو کریٹ ہوتا ہے تو کسی کی انوالومنٹ یہ لوگ شامل نہیں کرتے. جب ہم بڑوں کو نہیں بٹھاتے, جب بڑے بات نہیں کرتے, تو میرے خیال سے کہ وہ ایشو بڑھتا ہی جاتا ہے. پہلی بات تو یہ. اور ہم اس کے لحاظ سے اگر دیہی علاقوں میں دیکھیں تو وہاں پہ تھوڑا ریشو کم ہمیں نظر آتا ہے, کیونکہ وہاں پہ اس چیز کو نہیں, ایک تو وہاں پہ خاندانی سسٹم ہے, پھر دوسرا جو ہے وہاں پہ فیملی سسٹم ہے, تو اس کی وجہ ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ یہ ریشو بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ میں سمجھتی ہوں کہ کہیں پہ مردوں کی بھی غلطیاں ہیں اور کہیں پہ خواتین کی بھی ہماری, کیونکہ میں ایز اے خواتین صرف یہ خواتین کے بارے میں نہیں کہوں گی کہ وہ بالکل صحیح رہتی ہیں اور مردوں کی ٹوٹل غلطیاں ہیں. تو دونوں کے ہی رائٹ ہوتے ہیں, دونوں کے ہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اگر کوئی ایک ذمہ داری پوری نہیں کرتا, لازمی بات ہے کہ وہ ایشو ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ پہلے ایشو نہیں تھے, پہلے بھی تھے, لیکن پہلے ان کو مینیج کیا جاتا تھا. پہلے وہ صبر تھا, وہ تحمل تھا لوگوں میں, وہ برداشت تھی, وہ تھوڑے میں بھی گزارا کرتے تھے, صبر و شکر تھا. اب وہ نہیں ہے. اب سسٹم اس طرح چلا گیا ہے کہ ہم نے جو باہر کی دنیا کو دیکھ لیا ہے, آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین کو اتنا انڈیپینڈنٹ کر دیا گیا ہے کہ ایک طرف تو وہ اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں, لیکن دوسری طرف بہت زیادہ اس طرح سے بات کر لیتی ہیں کہ میرے خیال سے کہ اس ایک وجہ یہ بھی ہے. دوسری طرف مردوں کا ہم حال دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا خواتین کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی انوالومنٹ کہیں اور ہوتی ہے, وہ فیملی کو اس طرح ٹائم نہیں دے پاتے, یا جو ٹائم دینا ہے وہ دے نہیں پاتے بچوں کو. جس کی ایک وجہ یہ بھی مجھے نظر آتی ہے, آپ یقین کریں زیادہ تر کیسز آتے ہیں اس میں یہی ہے کہ ہمیں ٹائم نہیں دیا جاتا. خواتین کی طرف سے یہی شکایت ہوتی ہے, ٹائم نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ کام میں بزی ہوتے ہیں, صبح سے لے کر شام تک, رات تک جاب پہ ہوتے ہیں, جاب سے واپس آتے ہیں تھکے آ رہے آتے ہیں, کھانا کھا لیا اور سو گئے, نہ بچوں کو ٹائم دیا نہ فیملی کو ٹائم دیا. مطلب یہ بھی ایک ریزن سمجھ میں آتا ہے, لوگ یہ بھی کہتے ہیں. یہ ویسے بڑا ایک میں ایک چیز نوٹ کرتی ہوں کہ احساس جو ہے نا ایک دوسرے کو بڑا بوسٹ اپ کرتا ہے, بہت زیادہ انکریج کرتا ہے. اگر آپ تھوڑا سا کم ڈاؤن ہو کے ہر چیز کو ہینڈل کر لیں تو میرے خیال میں بہت اچھا چلا جائے گا. اب دیکھیں نا مرد حضرات جو ہے, اگر ہم اس کے علاوہ باہر کی دوسری کنٹریز کی بھی بات کرتے ہیں نا, ان کو اگر کمپیئر کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک ٹائم شیڈول بنا دیا گیا ہے کہ یہ ٹائم آپ کے فیملی ٹائم ہے, یہ ٹائم آپ کا جاب ٹائم ہے. اب یہاں پہ یہ کہ کنٹینیوسلی ایک بندہ جاب کر رہا ہے, تھکا ہارا وہ گھر پہ آئے گا, وہ کیا ٹائم دے گا اپنے بچوں کو یا بیوی کو. اب ایک دن ان کو ملتا ہے چھٹی کا, سنڈے کا دن ملتا ہے یا سیٹرڈے کا دن, اس دن ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے مرد حضرات جو سو کر گزار لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمیں ریسٹ کرنا ہے, پورا ہفتہ ہم نے کام کیا. مطلب وہ ایک دن جو ویکینڈ کا ہوتا ہے وہ بھی فیملی کے ساتھ وہ اسپینڈ نہیں کرتے. تو اس کی وجہ سے بھی دوریاں زیادہ آ گئی ہیں, جو دوریاں آ گئی ہیں. اور دوسرا یہ کہ خاتون کی رسپیکٹ نہیں کرنا. مطلب میں نے یہ اکثر یہ بھی دیکھا ہے کہ عورت کو جو شادی کر کے لے کر آتے بس یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ گھر سنبھالنا ہے, یہ بچوں کو سنبھالنا ہے, یہ میرے ماں باپ کو سنبھالنا ہے. بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود بھی اتنی ماشاءاللہ پریپیئرڈ ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہی سارے نہیں, اس کو مطلب یہ چیز سمجھ کے ایک, اب کیا آپ سمجھ کے لے کر آتے ہو, کیا اس کی میں اکثر کبھی مووی رشتے میں دیکھتی ہوں تو کہتے ہیں بیٹا تمہیں کھانا پکانا آتا ہے, تمہیں ایسے یعنی کہ باقاعدہ یہ لفظ ادا کیے جاتے ہیں. اب تو کوئی کہہ نہیں سکتا, کسی کی مجال نہیں, لیکن ہم کہیں اور سے پوچھ لیں تو الگ بات ہے. نہیں بالکل باقاعدہ کہتے ہیں پڑھی لکھی ہے تو اس کا مطلب اس کو کھانا پکانا نہیں آتا, یعنی کہ اس کو گھرداری نہیں آتی. بھائی آپ مجھے بتائیں کہ اسلام میں یا شریعت میں کہاں لکھا ہے کہ شادی کے لیے جو ہے کھانا پکانا آنا چاہیے, سب آ جاتا ہے آنا. اس کے لیے مین چیز جو اللہ پاک نے بنائی وہ جوڑی بنائی, ایک دوسرے کا پارٹنر آپ کو بنایا, ایک دوسرے کے سکھ دکھ کا ساتھی بنایا. یہ نہیں بنایا کہ آپ کو کھانا پکا کے دے گی, آپ کے کپڑے دھوئے گی, تو اس کے لیے تو نوکرانیاں. یہ ہوتا بولے بی بی ہوا آپ کو کھانا وانا پکانا آتا ہے, میری زندگی میں صرف محبت کے لیے لائے گیا تھا کہ وہ اکیلے تھے, محبت کے لیے کھانا پکانے کے لیے تو پوری جنت موجود تھی نا, تو جنت میں تو ہر چیز کھا سکتے. تو مجھے جنت ہم گھر کو بھی بنا لیتے ہیں بالکل, لیکن دونوں کا دیکھیں. اب مرد جو ہے وہ عورت پہ سب کو ہی ڈال دے. آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے بی بی عائشہ کو دیکھیں ہیلپ کروائی کھانا پکانے میں, گھر کے کام کرنے میں. اور آج کے مردوں کو آپ کہہ دیں تو وہ کہتے ہیں اچھا میں کپڑے دھوؤں گا آپ تمہارے ساتھ. مطلب یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے, بھئی آپ کو ساتھی بنایا گیا ہے. کیوں جب آپ پہ تکلیف کا وقت آتا ہے عورت آپ کے ساتھ شانہ بشانہ نہیں نکلتی, باہر نکلتی ہے, ہیلپ کرتی ہے. جب جاب لیس یا کم کمائی ہوتی ہے, آپ دیکھیں آج کل کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ, اچھا وہ باہر کا بھی کام کریں گی, وہ گھر کا بھی کریں گی, لیکن کبھی بھی یہ نہیں کہیں گی کہ میں بچوں کو. اچھا مین ریزن آپ کی نظر میں ہم انڈیکیشن, کیونکہ ہم جائیں گے نا, ہم اس بات تک آئیں جو ہم جس کام کی بات کے لیے ہم بیٹھے, بیسیکلی ریزن یہ ہے کہ زندگی میں ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو مینٹلی سمجھنا بہت ضروری ہے. اور ہم یہ جان کے اگر اوائڈ کریں گے, ہم جان کے اس کو یعنی کہ سمجھیں گے کہ یار ٹھیک ہے کوئی آج بیوقوف بنا لیے, کل بھی بنا لیے, پرسوں, تو یہ ہماری زندگی میں
ایسا کبھی نہیں ہے، پھر وہ پرابلمس کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو زندگی میں اگر ہینڈلنگ کرنی ہے تو شروع سے ہی آپ اپنی زندگی اپنی فیملی کو طریقے سے لے کے چلیں تو میرے خیال میں بہت اچھے طریقے سے مینیج ہو سکتا ہے. عورت کو آف کورس دیکھیں پتہ نہیں کسی کے گھر کا کیا مسئلہ ہے، مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے بہت سارے کچھ مردوں کا ڈفرینٹ عورتوں میں انوالویشن دولت زیادہ ہوتی ہے تو وہ ذرا عورت برداشت پہلی باری نہیں کرتی، اس کے بچے ہوتے ہیں، پھر وہ سپریشن میں آتی ہے، سپریشن میں خلا کا درخواست دائر کرتی ہے. بالکل ایسا ہے، بالکل. اس کو کیا رائٹ ہے خلا کے بعد اس کو کوئی اور بھی پیمنٹ ملتی ہے یا ختم اگر اس کے 2 بچے ہوں تو؟ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا فیملی لاء میں یہ ہے کہ خلا از اے رائٹ آف وومن، مطلب عورت کا رائٹ ہے. جیسے طلاق جو ہے وہ مرد کا حق ہے، اس طرح خلا عورت کا. اگر ایک عورت مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ایٹ اینی ریزن، مطلب اس میں کوئی اسپیشلی کوئی ریزن نہیں دیا گیا ہے، ایٹ اینی ریزن مطلب وہ نہیں رہنا چاہتی تو اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے کورٹ سے. اگر مرد جیسے اس کو ناپسند ہے عورت یا اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو وہ طلاق کا رائٹ اس کو دیا گیا کہ وہ طلاق دے دے. اب خلا کے لیے وہ اپلیکیشن دیتی ہے، اگر اس کے بچے ہیں تو ان کے وہ مینٹیننس کا خرچے کا بھی دے گی کیونکہ نان نفقہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دے. بالکل. اچھا بیٹی کا شادی تک وہ دیتا ہے، یہ غلط بات ہے کہ بیٹی کے 18 سال ہونے تک 16 سال ایسا کچھ نہیں. بیٹی کی شادی تک کا خرچہ باپ کے اوپر ہے اور بیٹے کے 18 سال ہونے تک کا، جب تک کہ وہ ینگ جوان ہو جائے گا مطلب پڑھا لکھا ہو جائے گا اس وقت تک کا خرچہ باپ دے گا. اور بیوی کی ظاہر سی بات ہے خلا ہو گئی ہے تو اس کا تو رائٹ ہی ختم ہو گیا، اس کا کوئی نان نفقہ بنتا نہیں ہے پھر کیونکہ سیپریشن ہو گئی ہے. جب تک وہ اپنے کنجوئل رائٹس ادا کرتی ہے اس وقت تک اس کا نان نفقہ بنتا ہے. جب وہ ادا نہیں کرتی، جب سیپریشن ہو گئی ہے تب وہ ادا نہیں کر، تب اس کو دینا نہیں. ہاں اس وقت تک کا دینا ہے جب عدت پیریڈ ہے. اب خلا کے بعد جو عدت ہوتی ہے 3 مہینے 10 دن تو وہ خرچہ مرد کے اوپر ہے کہ وہ اس کو دے. لیکن آج کل کے آپ دیکھیں کہ مردوں کا جو حال ہے وہ رکھتے ہوئے خرچہ نہیں دیتے، وہ سیپریشن میں کیا خرچہ دیں گے. تو یہاں پہ یہ بھی کانسیپٹ ہے. اچھا زیادہ تر میں نے دیکھا ہے خلا کے جو کیسز آتے ہیں اس میں سب سے زیادہ یہی ہے کہ ہمیں ٹائم نہیں دیتا، ہمیں توجہ نہیں دیتا، یا مار پیٹ کرتا ہے، یا اس سے زیادہ جو ہے وہ نشے کی طرف ہے، زیادہ نفسیاتی ہے. مطلب اس طرح کے ریزن سمجھ میں آتے ہیں زیادہ تر مجھے نا. اور یہ صرف میں اس طرف کی بات نہیں کر رہی کہ ان علاقوں میں جو کہ بالکل چھوٹے علاقے ہیں جیسے ہم ان سے کہیں کہ ان میں ہی نشہ زیادہ ہے. میں نے بڑے بڑے علاقوں میں بھی دیکھا، ڈیفنس سائٹ کے کیسز آئے وہاں بھی نشے کی عام بالکل کیسز آئے میرے پاس کہ وہ بھی نشہ کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، نفسیاتی بن گیا ہے. پتہ نہیں یہ کون سا نشہ کرتا ہے یہ نہیں معلوم. نہیں بالکل مطلب نشہ تو کوئی بھی ہو نا، دیکھیں ہر چیز کا جو زیادتی ہوتی ہے. اب انسان نشے کی حالت میں ویسے اپنے ہوش میں نہیں رہتا، بالکل ایسا ہی. جب ہوش میں نہیں رہتا تو اس کو ماں بیٹی بیوی کا فرق ہی نہیں پتا چلتا، بالکل ایسے مارتا ہے، پھر عورت کو مارتا، پھر مار پیٹ کرتا، پھر اگر اس کو سمجھانے جاؤ تو مار. اب مجھے ذرا میں زینب ایک چیز مجھے بات بار جو ہے نا وہ کلک کرتی ہے کہ ایریا بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. بالکل. اگر وہ خواتین، کیونکہ یہ میری میں کہوں گی میری اسسمنٹ کہوں گی یا میں نے جو لوگوں کے ساتھ ان ٹچ ہوئی ہوں اس کو میں ورڈ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، یہ میری اپنی کیا بولتے ہیں اسسمنٹ کہوں یا میں نے جو اپنا آبزرو کیا آ گیا ذہن میں. ٹھیک ہے جی، اس کو ہم یوں کہیں گے جیسے اگر جو گھر میں آپ کے کام کرتی ہے نا ماں سے، ان کی گفتگو سنیے گا، بیٹھا رہتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، شراب پیتا ہے، مجھے پیٹتا ہے. اچھا ماشاءاللہ ہر مہینے ایک بچہ ریڈی ہے، یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے، ایسا ہی ہے نا. بالکل. اچھا پھر اگر ہم تھوڑا سا مڈل کلاس کے کچھ ایوریج لوگوں میں جائیں، ان کے خاندان بڑے انوالو ہوتے ہیں آپس میں، میجورٹی. اب وہ پھپھی نے کہہ دیا، یہ بدتمیز بہن نے کہہ دیا طلاق دے دو. ڈرامے بھی ہم اس طرح دیکھتے ہیں. تھوڑے سے جو ایوریج اچھے مڈل کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ذرا اچھے اے اور بی کے درمیان کیٹیگریز میں بتا رہی ہوں، ان میں بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں جو آپ کو پنچ کرتے رہتے ہیں، لو بھائی یہ تو ایسی، یہ تو ویسی، یہ تو ویسی. وہ شوہر کو اتنا، وہ بھی پھر جا کے ادم کر کے تم نے میری ماں کا خیال نہیں کیا، تم نے میری بہنوں کا خیال نہیں کیا، وہ اس کو جا کے پریشرائز کرنا. اچھا جو بالکل بیچاریاں اگر کوئی بہت ہی زیادہ سی کلاس کی ہوں، غلطی سے وہ کچھ اچھے گھر میں چلی جائیں تو اس کو اتنے تانے مارے جاتے ہیں تمہارے گھر والوں نے. اب کیا یار بالٹیاں، الماریاں، صوفے یہ دیکھنے کے لیے آپ لوگ ریگولر اس کے ماں باپ نے دیے، اس نے استعمال کرنا ہے. آپ لوگ کوئی کنگلے تو تھے ہی نہیں، آپ لوگوں کے گھر میں کچھ تھا نا. تو اس بچی کو یہ تانے مارنا، اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا، یقین کریں وہ اتنی مینٹلی ڈسٹرب ہوتی ہے، وہ ہر وقت ڈری رہتی ہے، خوف زدہ رہتی ہے کہ کہیں مجھے طلاق نہ دے دے اور میں اپنے گھر نہ چلی ہوں، میرے گھر والوں کے بھی حالات اچھے نہیں. تو یار یہ کیا کیٹیگریز لوگ ہیں یار.
دیکھیں علاقہ وہی بات ہے نا، پرورش تربیت نا، نہیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ ڈیفینس جیسے علاقے سے بھی آپ دیکھیں کہ ریشو اتنا ہو رہا ہے، وہ تو ایک الگ ہائی فائی طریقے کا ہے بالکل. وہاں پہ تو بالکل اچھا، وہاں پہ تو سمجھ میں نہیں آتا مرد کون ہے اور عورت کون ہے، مطلب ہے بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے رائٹ کا ہی نہیں پتا چلتا ہے کہ کون ہے. یہ بہت، یہ بات تو میں ذہن سے نہیں، ڈیفینس والے تو بس مطلب میں ڈیفینس نہیں بلکہ اے سے A1 کیٹیگری، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. بالکل زینب اجازت ایک بریک ہے، بریک کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی جو بہت بڑی جو ہے نا اے لیول کلاس کی بات ہو رہی ہے، ان کے اگر دیکھیں ہم لوگ ایک کلاس کی بات کریں، کسی کو مینشن نہیں کریں، ان کے ڈائیورس اس طرح ہیں کہ یو آر ہیپی آئی ایم ہیپی. چلو جی ٹاٹا بائے بائے، لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس سبھی کے ساتھ. ویلکم اگین، گڈ مارننگ وینس کے ساتھ میں ہوں سبھی، اور بات ہو رہی ہے آپ آج جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈائیورس پہ، کیونکہ قانون کی بات سبھی کے ساتھ مارننگ شو میں ایوری فرائیڈے ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ایڈوکیٹ زینب بلوچ صاحبہ. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. بات ہو رہی ہے ڈائیورس کی، اور آپ نے بتایا کہ ڈفرینٹ جو ہے کیٹیگریز ڈفرینٹ ایریاز بھی بڑا کاؤنٹ کرتا ہے، اویئرنیس بڑی کاؤنٹ کرتی ہے، اور ڈپینڈ کرتا ہے ایک ہیومن رائٹس ہوتی ہے نا خواتین کے. دیکھو آؤٹ آف کنٹری میں بھی رائٹس ہیں، ان کے رائٹس بلکہ عورت اور بچوں کے زیادہ رائٹس ہیں ایز کمپیئر ٹو مین کے. تو آپ بتائیں ہمارے پاکستان میں ایک قانونی لاء میں آف کورس ہمارا ذرا اسلامی لاء ہوتا ہے، اس میں عورت کے کیا وہ سارے رائٹس ہیں اور کیا ان کو فالو بھی کیا جاتا ہے؟ بالکل، عورت کے جتنے رائٹس ہیں فیملی لاء پورا ہی سپورٹ کرتا ہے عورت کو. آپ دیکھیں کہ خواتین کو پورا کرتا ہے. خلا کا آپ کا دیکھ لیں، مینٹیننس کا آپ دیکھ لیں، ڈاور کا دیکھ لیں، ڈاوری آرٹیکلس کا آپ دیکھ لیں، یا نان نفقہ آپ دیکھ لیں، یہ تمام چیزیں تو آپ کا فیملی لاء پوری طرح عورت کو سپورٹ کرتا ہے. اور یہاں پہ صرف شریعت کی بات نہیں ہے، اگر یہاں پہ جو مائنورٹی رہتی ہے کرسچن لاء ظاہر ہے ان کا بھی فیملی لاء ہوتا ہے، یہاں پہ ہندو رہتے ہیں ان کا بھی ہوتا ہے، تو وہ بھی ان کے پاس بھی رائٹ سب کو دیے گئے ہیں کہ سب جاتے ہیں. لیکن کیونکہ یہاں پہ ریشو زیادہ خلا کا ہے اور وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھ رہے ہیں، تو خلا میں بھی ویسے بھی رائٹ سارے عورت کے پاس ہیں. اور وہ اگر جا کے کورٹ میں کہتی ہے کہ مجھے نہیں رہنا ہے اس شخص کے ساتھ چاہے ایٹ اینی ریزن، تو بالکل کورٹ اس کو گرانٹ کرتی ہے خلا. اور مجھے سمجھ نہیں آتا، آج کل میں نے ایسے بھی مرد حضرات دیکھیں کہ ڈائریکٹ اچھا کچھ ایسے بولتے ہیں کہ ہم تو کورٹ آئیں گے ہی نہیں، ہم تو سائن ہی نہیں کریں گے تو کیسے ہو جائے گی. اچھا بالکل، وہ کہتے ہیں ہم تو مانتے ہی نہیں اس خلا کو. ڈائیورس دینے کے ایک آپ کا اگر مطلب ایک عورت کا اگر وہ مانگ رہی ہو اور آپ دینا چاہ رہے ہو تو آسانی سے نہیں دینا، تکلیف اس میں بھی دینی. وہ کہہ رہے ہیں کہ خلا اگر لینے جائے گی تو ہم نے سائن نہیں کیا تو خلا ہوگی نہیں. مطلب اتنی جہالت اس دور میں، اتنی جہالت. کہتے ہیں ہم نے تو سائن ہی نہیں کیا. ان کو یہ نہیں پتا کہ خلا اور میں نے تو نہیں دی، اس نے خود لے لی تو کیا کر. ہاں نہیں لی بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہم مانتے ہی نہیں اس خلا کو، وہ ہوئی نہیں ہے. تو میں مجھ سے بعض لوگ یہ ڈسکس کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ خواتین آتی ہیں وہ ذرا پڑھی لکھی نہیں ہوتی، کہتے ہیں ہمارے شوہر نے یہ بولا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو سائن ہی نہیں کیا، یہ تو ہوئی نہیں ہے. اچھا تو میں نے کہا یہ کیسے نہیں ہوئی؟ مطلب خلا اور طلاق وہ دے سکتا ہے، خلا کا تو یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں کہ وہ سائن کرے گا تو خلا ہوگی. جہالت. خلا تو ظاہر وہ وقت کا قاضی وقت دیتا ہے نا آپ کو نا، تو وہ آپ کو گرانٹ کرتا ہے تو خلا ہو گئی، سیپریشن ہو گئی آپ کی. آپ بالکل عدت کے بعد کسی اور سے شادی کر سکتی ہیں، آپ کو رائٹ ہے. اور ایک اور بات، سب سے امپورٹنٹ بات مجھے یہ ذرا میں ڈسکس کروں گی کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک عورت ہے اگر اللہ نہ کرے اس کا شوہر مر جاتا ہے یا اس کو طلاق ہوتی ہے یا خلا ہوتی ہے، ہمارے معاشرے میں یہ بھی بڑا ذرا غلط کانسیپٹ ہے کہ عورت کو ہی غلط سمجھا جاتا ہے
ڈائریکٹ اس کو کہا جاتا ہے اسی نے کچھ کیا ہوگا جب اس کو طلاق دی ہے. مطلب مرد کی برائیاں نظر ہی نہیں ارے آتی. یہ تو کچھ نہیں ہے, کسی کی منگنی ٹوٹ جائے تانے, تو بھائی آپ کی پہلے کہیں منگنی ٹوٹی ہے, وہ بیچاری اتنی ڈری سی رہتی ہے. اگر اللہ نہ کرے منگنی ہو کے ٹوٹ جائے وہ پرابلم, رشتہ نہ ہے وہ تو ایک الگ بات ہے, منگنی ہو کے ٹوٹ جائے, پھر اللہ نہ کرے اس کی شادی ہو جائے اور وہ پھر ماں کے گھر آ جائے, اس کا ایک اور شادی ہونا, پھر اس کے لیے پتہ کیسے ڈھونڈتے رشتہ, کوئی بچے والا ہوگا نا تب اس کی شادی ہوگی. اتنا ظلم ہے یار, یہ تو ظلم. اچھا غلط, مطلب ہمارے معاشرہ اتنی اویئرنیس کے بعد اتنا دنیا 21ویں صدی میں جی رہے ہیں. اب کیا تمہیں کنوارا ملے گا اس طرح کے تانے؟ ہاں تم کیا کنوارے کے بھی انتظار, کنوارے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی نہیں. شادی پہ بھی ایک آبجیکشن, اب طلاق ہوگی تمہارا شوہر مر گیا زندگی بھر بیٹھی رہو. وہ ایک الگ ہے, وہ تو یہی بات. اچھا اگر وہ شادی کرتی بھی ہے دوسری تو لوگ کہتے تمہیں پتہ ہے اس نے دوسری شادی کر لی ہے, تمہیں پتہ, مطلب پورا. ہاں میں یہ کہتی ہوں ایک جائز حق ہے اس کو شریعت نے یہ رائٹ دیا ہے. اچھا مجھے لگتا ہے زینب آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس اور ایمان کی اور اسلام کی دوری سے یہ ساری پرابلم. بالکل. اگر ہمیں شریعت میں ایک عورت کے رائٹس پتہ چل جائیں تو باخدا ہم یہ ایلیگیشن اور یہ پوائنٹڈ کرنا چھوڑ دیں گے, لیکن نہیں چھوڑتے یہاں پہ لوگ, کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ یہاں پہ اتنا انہوں نے پیچیدہ مسئلے کو بنا دیا ہے. بعض دفعہ میں, اچھا 2-3 بار میری بھی ڈسکشن ہوئی ایسے علاقے میں, کہہ رہے ہیں تمہیں پتہ ہے اس نے تیسری شادی کر لی. میں نے کہا یار پھر نکاح کیا ہے, نکاح اس کا حق ہے کرنا. آپ مجھے بتائیں کہ کہاں کہا گیا اگر پہلا شوہر اس کا مر گیا, دوسرے نے طلاق دے دی, تیسرے سے اگر نکاح کر لیا تو یہ اچھی بات ہے بنسبت کہ وہ غلط طریقے سے کسی اور جگہ انوالومنٹ کرے. تو نکاح جائز رائٹ ہے اس کا, وہ کرے بالکل, اس کو کوئی یہ منع تھوڑی, کوئی لمٹس تھوڑی رکھی گئی ہے کہ آپ ایک ہی کر سکتی ہو یا آپ 2 کر سکتی ہو. ایسا تو نہیں, وہ رکھا ہوا ہے عورت کا نہیں. عورت بیک وقت نہیں کر سکتی. سوچنے کی بات ہے اگر مرد کو اجازت دیے تو آف کورس ایک عورت سے شادی کرنی ہوتی. تو یہی نا, اب یہاں پہ مرد اگر 2-3 کرتا ہے وہ پھر بھی, اور دوسرا شادی بیاہ میں بھی آپ دیکھ لیں کہ عجیب سے کانسیپٹ انہوں نے بنائے ہوئے, تمہارا دوسرا نکاح ہے, تم جو ہے یہ رسم نہیں کر سکتی, یہ نہیں کر سکتی. یہ دیکھیں آپ کو, یہ ہاں کلیئر کہو نا, بالکل یہ تم مطلب سہاگنے آ کے مہندی لگائے. ہاں یہ مجھے, اور مرد جو ہے وہ 4 شادیاں کر کے بیٹھا ہے, اس کی بیوی مر بھی گئی ہے, سب کچھ گیا, لیکن وہ پھر بھی اعلیٰ کردار ہوگا. یہ ایسی ہوتی ہے جو کہتی ہے اس عورت کو در مت جانے دینا, اس کو طلاق ہوئی بھی, اس کی منوس سایہ, ہاں یہ اس کے قریب نہیں بیٹھے. یہ دیکھیں آپ, میں کہتی ہوں یہ کون سے معاشرے میں. اچھا یہ صرف آپ دیکھیں کہ دیہی علاقوں کا نہیں ہے, یہ شہری علاقوں کی میں بات کر رہی ہوں, مطلب شہری علاقوں میں پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہی ہوں میں. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ کون سی, اچھا بچہ نہیں ہے تب بھی اس کو قریب نہیں آنے دینا. اب یہ قدرت کے کام میں آپ دخل اندازی کر رہے ہو, یہ کون سے آپ معاشرے. بالکل, مطلب اولاد نہیں ہے کہ اولاد انسان خود پیدا کرتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, مطلب اس کو اولاد نہیں ہے تو مطلب بہت زیادہ یہ چیزیں. یہ میں کہتی ہوں بالکل یہ دین سے دوری ہے, ایمان کی کمزوری ہے لوگوں میں. ایسی چیزوں پہ ہمیں فوکس نہیں, بلکہ ہمیں ان کو زیادہ تسلی دینی چاہیے. ایسے لوگوں کو زیادہ انکریج کرنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں, ظاہر قدرت کے کام ہے, اس میں ہماری اور آپ کی نہیں چلتی ہے, لیکن گھر کسی کا ٹوٹتا ہے تب بھی تانا عورت کو ملتا ہے. مطلب مرد نشہ کر رہا ہے, روز مار پیٹ کر رہا ہے, خرچہ نہیں دے رہا, اس کو کوئی نہیں پوچھتا کہ مرد ہی غلط ہے. آج تک میں نے نہیں سنا کہ کسی نے کہا ہاں واقعی میں یہ مرد غلط تھا. مطلب تقریباً لوگ عورت کو, اچھا تم نے طلاق لے لی, اچھا تم نے طلاق کیوں لی ہے, اچھا ایسے مرد کو ہمیشہ بزدل کیوں کہا جاتا ہے جو عورت پر ہر طرح کا جسمانی ظلم کرتا ہے. یہ جسمانی ظلم کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے لفظ کی بمباری, ابیوز لینگویج, اور لاؤڈ بولنا, آنکھیں پھاڑنا, چیخنا, مطلب چیخ کے بولنا, شاؤٹ کرنا. سوچیں آپ کے 2 بچے کھڑے ہوئے اور آپ اتنا ایگزوس ہو کے, آپ کو پتہ ہے آپ کی بیوی سن لیتی ہے تو اس کی کچھ مسٹیک ہو جائے یا کوئی بھی اس سے کچھ غلطی ہو جائے, غلطی تو آپ سے بھی ہو سکتی ہے, بس ایک پل سوچا کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوتی تو ان کو 40 سال تک بی بی ہوا کو ڈھونڈنا پڑا. بالکل غلطی تو ان سے بھی ہوئی تھی. اتنی بڑی پنشمنٹ دیکھا جائے تو اللہ سے انہوں نے کتنی توبہ کی تھی اور 40 سال اپنی بیوی کو ڈھونڈا تھا. کہہ دیتے نا ایک اور خیر ہے, کوئی بات نہیں, میں گزار لوں گا, جنت تو موجود ہے, زمین موجود ہے, خیر ہے کچھ نہ کچھ کھا لوں گا. لیکن وہ ان کی محبت میں کہ میں ان کے بغیر شہ نہیں, اس کی محبت ہے. تو آپ کس لہجے میں, آپ میرے خیال میں 2 سیکنڈ میں مسئلے حل ہو سکتے ہیں, آپ آرام سے بھی بات کر لو. لیکن ایک اور اسٹیج ہے, ایک تو ہوتا ہے شاؤٹ کرنا, آنکھیں پھاڑنا, گالیاں دینا, لیکن ایک اور ظلم ہوتا ہے وہ آپ تھپڑ مار دیتے ہو.
फिर धक्का दे देते हो, फिर गला दबाते हो, और कभी कभी आप अपनी बीवी को बकायदा ये मेंशन करते हो, मैं तुम्हारी बेल्ट से पिटाई करूंगा, मैं आपको इससे मारूंगा, आप हैंगर से मारते हो। ये सारी चीजें मेरी नॉलेज में आई कि वाकई में आप ऐसा करते हो। बिल्कुल। और वो बातें वो अपने घर में जाके नहीं बताती, आपकी इज्जत रखती है, वो कभी अपने घर वालों को नहीं बताती, क्योंकि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे। सेक्रीफाइस औरत करेगी, फिर आप यूज्ड टू हो जाते हो, फिर आप यूज्ड टू हो जाते हो कि कोई बात नहीं है तो कुछ बोलती ही नहीं है। बिल्कुल। शाम को मैं फिर आऊंगा, मेरा वही गुस्सा, मेरा वही ईगो, और मैं खाऊंगा। लेकिन याद रखिएगा, ये जुल्म का हिसाब वो रब की जात देख रही है। बेशक। मत भूलिएगा, आपको आपके रिस्क में बेबरकती शुरू हो जाएगी, आपके काम रुकने हो जाएंगे, आपको तकलीफों में इजाफा होगा, क्योंकि वो जो कह नहीं रही, वो जो सुन रहा है बिन कहे, वो आपसे हिसाब ले रहा है। ये मैं भी प्रैक्टिकल बता रही हूँ कि ऐसा होता है लोगों के साथ, जो मेरे से डिस्कस होती है उन खवातीन के साथ। जब मर्द अपना कहर अपनी ईगो के जरिए अपनी औरत पे डालता है, तो उस मर्द के हाथ से रिस्क, दौलत, इज्जत, सब चीजें चली जाती है। ओवर टू यू। ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने। और सबसे ज्यादा इफेक्ट इस पे एक बात बताऊं, बच्चों पे पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप यकीन करें, आप बच्चे के आगे अगर माँ को थप्पड़ मारेंगे ना, तो बच्चा कल को उसी माँ की इज्जत नहीं करेगा। क्यों? वो कहेगा मेरा बाप तो मारता है, गाली गलौज करता है। तो फिर उनके दिल से माँ बाप की रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। आजकल की जिस औलाद को, जिस जनरेशन को हम देख रहे हैं ना, जिसके अंदर इस तरह की के माँ बाप से दूरी हम कहते हैं क्यों है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने कभी अपने माँ बाप को प्यार मोहब्बत से देखा नहीं होगा कि वो किस तरह से रहते हैं, एक दूसरे के साथ क्या शेयर करते हैं, क्या शेयर। आप माँ बाप अगर पेरेंट्स बच्चों के सामने एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे की तकलीफ का एहसास करेंगे ना, वो बच्चे भी इसी तरह से एक दूसरे की तकलीफ का एहसास करेंगे। आज की जनरेशन आप देखें कि बेटा जब देखेगा कि बाप मेरी माँ को मारा है, तो वो भी अपनी बीवी को मारेगा, बिल्कुल ऐसे, वो भी बहन को भी इसी तरह से ट्रीट करेगा। जब आप औरत को वो मकाम नहीं देंगे, जब वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो आप अपनी औलाद से कैसे तवक्को करेंगे कि वो औरत को अच्छी नस्ल आगे लेके चले? नहीं लेके जाएगा ना। तो ये अक्सर मैंने देखा है, देखिए घरों में जो बच्चे माँ से नजर उठा के बात करते हैं ना, उनका अक्सर वजह यही है कि उन्होंने अपने बाप को देखा होगा कि बाप ने माँ से किस, और मारना तो कहीं है ही नहीं। बात ही खत्म कर बिल्कुल। आप देखिए कुरान, जो वाकई में जो शौहर अपनी बीवी को मारता है, बच्चों पे ज्यादा, बच्चे अपने माँ बाप से भी इसी तरह बात, इसी तरह वो बाप से भी इसी तरह बात करेंगे, वो माँ से भी इसी तरह। और फिर रिस्पेक्ट, फिर हम कहते हैं कि औलाद में तो वफा ही नहीं है माँ के लिए। भाई माँ बाप को जिस अंदाज में वो देखेंगे, वो इसी तरह, वो माँ बाप को वो देखेंगे कि बाप मेरी माँ की इतनी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो वो भी करेगा कि हाँ भाई इसका एक मकाम है, जब भी तो वो इज्जत कर रहा है, तो मुझे भी इसको इज्जत देनी है। अगर बाप बोलेगा ना बेटे को कि बेटा माँ के साथ नहीं करनी है, तो मजाल नहीं है उसकी कि वो माँ के सामने आंख भी उठा के देखे। अब वही बाप माँ को उसके सामने चांटे मारेगा, तो बच्चा कहाँ उसकी इज्जत करेगा? कॉन्फिडेंस घर से डेवलप होना, माहौल यही दे रहे हैं ना, आप बच्चे की तरबियत ही यही कर रहे हैं। आप जब बच्चे की मैं ये नहीं कहती कि नहीं होते, मियाँ बीवी में होते हैं झगड़े, हर घर में होते हैं, अच्छे से अच्छे कपल भी होंगे, उनमें भी होते हैं, लेकिन बात करने का एक अंदाज होता है। अल्लाह पाक ने कहा भाई आप एक कमरा है आपका, आप बैठे हैं उसमें डिस्कस करें अपने मामले को। अब जरूरी है कि आते के साथ ही चांटा मार के बात करना? बैठ के बात करें, डिस्कस करें, ये इशू है, इसका क्या करना है, क्या नहीं करना। जरूरी है बच्चों के सामने, पब्लिक माहौल में सामने। और मैंने तो ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि कोर्ट में आकर एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे को, अच्छा बच्चे भी साथ हैं, मीटिंग भी हो रही है, अब बच्चा ऐसा माहौल देख रहा है तो वो क्या देखेगा, क्या सीखेगा? तो आप लोग बराए करम इन चीज़ों को ज़रा नोट किया करें। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारी तरबियत का हिस्सा हैं। हमें इन्हीं चीज़ों से अपनी औलाद को जो है तरबियत याफ्ता करना है। सिर्फ स्कूलों में किताबें भर भर के देने से तरबियत नहीं होती, कुछ भी प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। हमारे पास 2 मिनट है, ये कैमरा मैं कहूंगी ज़ैनब कोई मैसेज हमारे नाजरीन को, हमारी खवातीन या मर्द को जिनको देना चाहें आप प्लीज। देखिए मैं तो सबसे पहले एक तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक उठाया और आजकल हमारी सोसाइटी में बड़ा इन नए टॉपिक। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि औरत और मर्द दोनों के अंदर बर्दाश्त पैदा करनी है एक दूसरे के रिलेशन, क्योंकि अल्लाह पाक ने जो ये रिश्ता बनाया ये बड़ा मोतबर रिश्ता है। मियाँ बीवी का जो रिश्ता है एक दूसरे का लिबास है, एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर। मैं समझता
سمجھتی ہوں کہ شوہر کے لیے بیوی سے اچھا دوست اور بیوی کے لیے شوہر سے اچھا دوست کوئی بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہ بیوی جا کے ماں سے کہے بات, باپ سے کہے بات, بھائی سے کہے بات. سب سے اچھی جو ڈسکشن آپ کر سکتے ہیں آپ اپنے شوہر کے ساتھ, چاہے کوئی بھی پرابلم ہو, اگر آپ کو شوہر سے ہے تو آپ اس سے ڈائریکٹلی بات کریں, اگر شوہر کو بیوی سے ہے تو وہ بھی اس سے بیٹھ کے بات کرے. ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ بیٹھ کے بات حل کیا جا سکتا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈائریکٹلی جا کے حملہ کریں یا بات کو اتنا بڑھاوا دیں کہ لوگ اس میں انوالو ہوں, اور جس مسئلے پہ تیسرا بندہ یا چوتھا بندہ انوالومنٹ اپنی کرے گا نا, وہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا. اور اسپیشلی جن کے بچے ہیں وہ خاص کر اس معاملے کو سوچیں طلاق یا خلا سے پہلے کہ ہم لوگوں نے تو اپنی زندگی جی لی اور مزید ہم جو ہے شادیاں کر کے جی بھی لیں گے, لیکن سب سے زیادہ سفر آپ کی اولاد کرے گی, بچے کرے گی اور آنے والی نسل کرے گی. تو میرا کہنا یہی ہے کہ اپنے مسئلوں کو حل کرنے کی طرف لے کے چلیں, نہ کہ ان مسئلوں کو ختم کرنے کی. بہت شکریہ زینب بلوچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, بہت شکریہ. جی ناظرین, یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس سبھی کے ساتھ. اگین گڈ مارننگ وینرس وتھ سبھی کے ساتھ. جی ناظرین, یہ ہے سیگمنٹ عشق ہے شاعری بزم شاعری, اور اس خوبصورت پروگرام کو ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں اور آغاز کر چکے ہیں. تو سب سے پہلے اپنے مہمانوں سے آپ کو ملواتے ہیں. تھوڑی ذرا سی مکس شاعری ہے, کچھ سیاست پہ ہے, کچھ مزاح ہے, کچھ محبتیں ہیں, اور آپ کے نام بھی یہ پروگرام ہے کیونکہ پی ٹی سی ایل نمبر 021 چل رہا ہے. تو آپ چاہیں تو ہمیں کال کیجئے گا اور اپنی خوبصورت اشعار ہمیں سنائیے گا. لیٹس سی, پہلے مہمانوں سے ملواتے ہیں. میرے ساتھ بالکل لیفٹ سائڈ پر تشریف رکھتے ہیں فخر اللہ شاد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کے ساتھ بقرہ عید کا مزہ, یہ پروگرام بڑا اچھا رہا تھا. ایک بار پھر کیجئے نا. آئے اللہ. اوکے, ان کے بالکل برابر میں تشریف رکھتے ہیں نعمت منتشا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, شکر ہے, خیریت ہے. بس آپ آئے, ہمیں بہت اچھا لگا. آج تھوڑا ہمارے چہروں پہ مسکراہٹیں آئیں گی آپ کی وجہ سے, لگتا ہے. انشاءاللہ. چلیں جی, اور ہمارے پروگرام کا ایک خاص حصہ جو ماشاءاللہ جب سے ہم نے عشق شاعری بزم شاعری کا آغاز کیا, اور وہ ہے آف کورس آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں, ایڈوکیٹ جاوید اقبال. جاوید صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. کی حال ہے تھا؟ الحمدللہ A1. مزے وچ؟ فائن فائن. موجہ وچ؟ بہترین اللہ کے. چلیں جی, بہترین ہیں, خوش ہیں. چلیں جی, سب سے پہلے بتائیں جاوید صاحب, کن سے ہم ذرا کچھ مسکراہٹوں کا آغاز کریں؟ مسکراہٹوں کا آغاز آپ میرے خیال سے فخر اللہ شاد سے کریں. فخر اللہ شاد صاحب وہ پہلے سے مسکرا رہے, آغاز حالات حاضرہ پہ ان کو بولیں جو جنگی حالات ہوئے اس کو. چلیں جی, ذرا جنگی حالات بیان کریں. اللہ نہ کرو, میں بھی مودی دی مٹی پلیت ہو رہی ہے. نہیں, یہ ضروری ہے, مودی کی مٹی کی پلیت کرتے رہنا. مودی دی مٹی پلیت ہو رہی ہے بہت ہی زیادہ. چلے تھوڑا تسی بھی حصہ پا لے. میں پا لینا. اوکے, چلیں جی, ہو جائے. عرض کیا ہے کہ ایسا کچھ بھی تو نہیں ہم نے کیا ہے جس کا, ایسا کچھ بھی تو نہیں ہم نے کیا ہے جس کا بھارتی فوج نے افسانہ بنا رکھا ہے. ایسا کچھ بھی تو نہیں ہم نے کیا ہے جس کا بھارتی فوج نے افسانہ بنا رکھا ہے. وہ تھام لے
मोदी भी अब दामने इबरत वरना, थाम ले मोदी भी, थाम ले मोदी मोदी भी अब दामने इबरत वरना, संघर्ष शख्स ने हाथों में उठा रखा वाह। है। क्या कहने, संघ हाथों हर में शख्स ने हाथों में हाथों उठा में उठा रखा है। और ये किताब मैं पेश कर रहा हूँ, देखिए ये फ़लस्तीन के हवाले से है, जो जुल्म बर्बरियत फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है। जी जी तो अर्ज किया है कि जो फ़लस्तीन में है जुल्म व सितम, आए हाय तुमने देखे जहान में क्या। आए हाय जो फ़लस्तीन में है जुल्म व सितम, तुमने देखे जहान में क्या, वो तबसरा इस पे क्यों नहीं करते, तबसरा इस पे क्यों नहीं करते, आबले पड़ गए जुबान में क्या। आए हाय क्या कहने। आबले पड़ गए। वाह वाह खूब बहुत खूब पड़ गए जुबान में क्या। अच्छी दो शेर में पेश कर रहा हूँ, ये इसको संजीदा ही लीजिएगा, संजीदा शायरी है ये, और है भी हालात के तनाजुर में, और ये मुशाहिदे का शेर है जी 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 इरशाद। कि ऐसी गर्मी की ज़मी जिससे दुहाई मांगे, आए ऐसी हाय गर्मी के ज़मी जिससे दुहाई मांगे, ऐसी गर्मी ओके ऐसी गर्मी के ज़मी जिससे दुहाई मांगे, रूह भी जिस्म से अब मेरी रिहाई मांगे। अल्लाह वाह, रूह भी जिस्म, बहुत खूब रूह भी जिस्म से अब मेरी रिहाई मांगे। और खुसूसन इस शेर पे तवज्जो चाहूँगा कि ऐसी औलाद से हम लोग कहें क्या आखिर, ऐसी औलाद से, ऐसी औलाद से हम लोग कहें क्या आखिर, बाप से अपने जो दिन भर की कमाई मांगे। भाई वाह 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 वाह, क्या बहुत कहने, खूब, बहुत क्या खूब, कहने। बहुत बहुत खूब। ये तो वो हो गया, अलमिया हो गया। बाप बहुत से मजा, अपने जो दिन भर की कमाई। कमाई मांगे। और ये कुछ थोड़ा सा सियासी तनाजुर में देखिए जी जी कि फालूदे चाट छोले चपड़ासी कुल्फी वाला, फालूदे चार छोले कुल्फी वाला, फालूदे चाट छोले चपड़ासी कुल्फी वाला, लोहार है मिनिस्टर जरदार है कुआरा। वाह, क्या बात है फालूदे चाट छोले चपड़ासी कुल्फी वाला, लोहार है मिनिस्टर जरदार है कुआरा। ए मुल्क के लुटेरो अब इतना तो बता दो, ए मुल्क के लुटेरो अब इतना तो बता दो, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम, क्या नाम है तुम्हारा। भाई क्या कहने, वाह वाह वाह। ए मुल्क के लुटेरो अब इतना तो बता दो, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारा। और इसी तनाजुर में सर इसको देखिए दोबारा कहिएगा कुल्फी वाला सर दोबारा शेर को जी कहिएगा जी फालूदे, अपने जी। नहीं, ये चार कि पे- फालूदे चाट छोले चपड़ासी कुल्फी वाला, लोहार है मिनिस्टर जरदार है कुआरा। बस रुक जाए मोदी तुझे मैं बता दूं तू है चाय वाला चाय वाला चाय वाला चले जी सर आगे लास्ट आपको सुना रहे थे अच्छा एक ये भी एक बहुत पुराना गीत है, उस गीत के ऊपर मैंने 3 मिसरे जी। नज्म के लगाए हैं कि न करप्शन न हम इस गिरानी पे रोए, हाय 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 करप्शन, न करप्शन न हम इस गिरानी पे रोए, न बिजली के बिल पर न पानी पे रोए। क्या वाह, बात है तो स्ट्रॉन्ग हो गए हम लोग न करप्शन न हम इस गिरानी पे रोए, न बिजली के बिल पर न पानी पे रोए। हम इतने हैं पागल, हम इतने हैं भोले, हम इतने हैं पागल, हम इतने हैं भोले, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। भाई क्या कहने, वाह वाह वाह। मोहब्बत की झूठी बहुत खूब सर बहुत खूब कहानी पे रोए। आगे चलाएं या जी 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 कंटिन्यू कीजिए अच्छा है मजा आ रहा है अच्छा ये कुछ शहर के हालात हमारे कि हर तरफ शहर में आती हैं नजर मोबाइल, अब तो दुश्वार हुआ पीना पिलाना मुझको। हर तरफ शहर में आती हैं नजर मोबाइल, अब तो दुश्वार हुआ पीना पिलाना मुझको। वो देखकर वैन पुलिस की ये दुआ की मैंने, देखकर वैन पुलिस की ये दुआ की मैंने, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। बहुत खूब। मेरे अल्लाह बहुत खूब बुराई से बहुत बचाना मुझको। और सब एक शादी की तकरीब में बैठे हुए थे, कुछ अहबाब ने कहा कि भाई कुछ हस्बे हाल हो जाए, तो कोशिश किए
3 मिसरे जी एक लगाने अता की कीजिए, अता कीजिए। कि मम्मी का और डैडी का अरमान ले चले, मम्मी का और मम्मी डैडी का और डैडी का अरमान ले चले, दुल्हन है 3 मन की तेरा मान ले चले। मम्मी का और डैडी का अरमान ले चले, दुल्हन है 3 मन की तेरा मान ले चले। दुल्हा ने रुखसती पे कहा अपनी सास से, दुल्हा ने रुखसती पे कहा अपनी सास से, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। अरे वाह, अरे वाह। दुल्हा ने रुखसती पे कहा अपनी सास से, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। चलने दें या कुछ? चले आगे चले, अब उनके साथ चले जरा सा, थोड़ा सा अब उनके साथ नेमत चले। साहब, नेमत साहब। नेमत मंतशा साहब, सही है जी? जी, जी। जी नेमत जी, मंतशा साहब, आपने सारे फरे शरे निकाल लिए? अब फर्रे निकाल लिए हैं मैंने इंशाल्लाह अल्लाह ताला। पेपर ऐसे जमा किए हैं मुझे याद है, लेकिन लोग ऐसे मेरे ख्याल पेपर्स में करते थे। एक जी खिता जी है अता कीजिए सर। नात शरीफ का खिता पहले। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दीन के अलावा तो सहारे भी नहीं हैं, इस दीन के अलावा सहारे भी नहीं हैं, इस तरह रहमतों के इशारे भी नहीं हैं, बेशक। और इस दीन के अलावा सहारे भी नहीं हैं, इस तरह रहमतों के इशारे भी नहीं हैं। और एहसान हम पे जितने नबी के हैं दोस्तों, इतने तो आसमां पे सितारे भी नहीं हैं। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत अच्छा, खूब। अब हम जी। थोड़ा सा पहले हम एक आरिफाना कलाम। जी जी। ज़मीनों आसमां होने से पहले, ज़मीनों आसमां होने से पहले कोई तो था जहां होने से पहले, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और ख्यालों में बसा रखे थे मंजर ज़मी को गुलसिता होने से पहले। वाह जी वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ख्यालों में बसा रखे थे मंजर ज़मी को गुलसिता होने से पहले, और मेरी सूरत ही थी उसकी नज़र में, मेरी सूरत ही थी उसकी मेरी नज़र में। सूरत ही थी उसकी नज़र में, ख्याले आसमां होने से पहले। वाह जी वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं था मिट्टी उसी आदम की सूरत, मैं था मिट्टी उसी आदम की सूरत, मेरा ये जिस्म जां होने से पहले, बहुत खूब। मेरा ये जिस्म जां होने से पहले, और मुझी को सजदे करवाए गए थे, मुझी को सजदे करवाए गए थे ज़मीं पर आस्था होने से पहले, मुझी को सजदे करवाए गए थे ज़मीं पर आस्था होने से पहले। और मेरे ही तज़किरे तो थे अज़ल, मेरे ही तज़किरे तो हैं अज़ल से, मेरे ही तज़किरे तो हैं अज़ल से, हर एक किस्सा बयां होने से पहले। वाह वाह वाह, बहुत मेरे ही तज़किरे तो हैं अज़ल से, हर एक किस्सा बयां होने से पहले। और बहिश्ते आसमां मेरा वतन है, बहिश्ते बहिश्ते आसमां मेरा वतन है, वहीं था मैं यहाँ होने से पहले। वाह जी वाह, बहुत खूब। बहिश्ते आसमां मेरा बहुत खूब। वतन है, वहीं था मैं यहाँ होने से पहले। और मेरी ही मार्फत पहचाना उसको, मेरी ही मार्फत पहचाना उसको, वो था मख्फी आया होने से पहले। और ये नेमत कैसी बातें कर रहे हैं, भाई क्या कहने हैं? ये नेमत कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे बच्चे जवां होने भाई से। वाह आए, वाह, आए। वाह। अच्छा जबरदस्त, है। बहुत खूब इसी से सर, बहुत खूब, बहुत खूब। थोड़ा- थोड़ी देर बाद फिर एक और सुनते हैं आपसे, आते हैं हम आपके पास थोड़ी देर में। अच्छा जी, मुझे मैं चलती हूँ जावेद इकबाल जावेद साहब के पास। जी क्या आता कर रहे हैं सर? जी मैं गज़ल पेश करता हूँ। जी जी। पहले भी चंद अशार इसके पेश किए थे, लेकिन वो अभी मुकम्मल हुई है, और गज़ल मुकम्मल और सुनाई ना जाए। भाई वाह। जी जी। मुझको मशहूर तुमने किया शुक्रिया, भाई वाह, वाह शुक्रिया। क्या बात है। मुझको मशहूर तुमने किया शुक्रिया, इश्क भरपूर तुमने किया शुक्रिया, भाई वाह वाह। इश्क भरपूर तुमने किया शुक्रिया, और दिल रहे इश्क पर कब था माइल मेरा, वाह, दिल रहे इश्क पर कब था माइल, कब था माइल मेरा, इश्क में चूर तुमने किया शुक्रिया, वाह 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 वाह, क्या इश्क बात में चूर तुमने किया शुक्रिया। मैं के तारीक राहों में था गुमशुदा,
میں تھا تاریک میں کہ تاریک راہوں میں تھا گم شدہ مجھ کو پر نور تم نے کیا شکریہ واہ 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 مجھ کو پر نور تم نے کیا شکریہ اور ان نگاہوں کو بھاتا نہیں اب کوئی اچھا ان نگاہوں کو بھاتا نہیں اب کوئی ایسے مغرور تم نے کیا کیا شکریہ بات ہے واہ، میرا کیا کیا کہہ- واہ 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 میں بہت شکریہ پیش کرتا ہوں ان نگاہوں کو بھاتا نہیں اب کوئی ایسے مغرور تم نے کیا شکریہ اور قطرائے جاں کو جو عشق میں نے کیا بھائی کیا کہ قطرے جاں کو قطرائے جاں کو جو عشق میں نے کیا واہ حسن سندور تم نے کیا شکریہ واہ جی واہ حسن اسے سندور تم نے سندور کیا کا یاد کرائیں ایک تو ابھی جنگ ہوئی ہے سندور قسم اتنی اچھی اس کو چیز کر تو دیکھ- دیا ہے پاکستانیوں نے چکنا چو قطرائے جاں کو جو عشق میں نے کیا حسن سندور تم نے کیا شکریہ ایک بس مسکراہٹ عیا مجھ پہ کی ایک بس مسکراہٹ عیا مجھ پہ کی درد مستور تم نے کیا شکریہ اچھا درد مستور تم نے کیا شکریہ اور میں کہ بے گھر تھا بے در تھا بے آسرا میں کہ بے گھر تھا بے در تھا بے آسرا پھر بھی منظور تم نے کیا شکریہ واہ 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 پھر بھی منظور تم نے کیا شکریہ اور کیا میں کہوں تم کو اے حاسدو اور کیا میں کہوں تم کو اے حاسدو مجھ کو مشہور تم نے کیا واہ 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 شکریہ مجھ کو مشہور تم نے کیا شکریہ اور دے کے ہر خوشی اپنے جاوید کو اچھا دے کے ہر خوشی اپنے جاوید کو غم کو کافور تم نے کیا شکریہ غم کو کافور تم نے کیا شکریہ مجھ کو مسحور تم نے کیا شکریہ عشق بھرپور تم نے کیا واہ شکریہ جاوید صاحب بہت خوب اور جی ناظرین ہم لیتے ہیں یہاں پر بریک آپ دیکھ رہے ہیں عشق شاعری بزم شاعری لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینرز سبھی کے ساتھ ویلکم اگین ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں عشق شاعری بزم شاعری میں اور مارننگ شو میں یہ سیگمنٹ اسپیشلی فرائیڈے کو ہم کنڈکٹ کرتے ہیں جو ادب سے ذوق رکھتے ہیں جو یہاں تک آ نہیں پا رہے تو وہ ہمیں کال کے تھرو بھی اپنی شاعری کو شیئر کر سکتے ہیں ایک بار پھر تمام شعراء کرام کو خوش آمدید کہتی ہوں عشق شاعری بزم شاعری میں چلیں جی ہم فخر اللہ شاد صاحب کے پاس چلتے ہیں ایک بار پھر وہ ہمیں کیا عطا کر رہے ہیں کیا پیش کر رہے ہیں جی سر کیا ہے جی ایک غزل کے چند شعر جی جی عطا عرض کیجیے کرتا ہوں یہ بھی طنز و بدئی ہے کہ پہلی خطا ہی اس کی اگر درگزر نہ ہو ارے واہ پہلی خطا ہی اس کی پہلی خطا ہی اس کی اگر درگزر نہ ہو پھر عاشقی کا شوق اسے عمر بھر نہ ہو واہ اوکے اور اکثر میں سوچتا ہوں فریب نظر نہ ہو اکثر میں سوچتا ہوں فریب نظر نہ ہو اکثر میں سوچتا ہوں فریب نظر نہ ہو برقعے میں دیکھنا کہیں اس کی مدر نہ ہو کیا کہنے ہیں بھائی واہ اکثر میں سوچتا ہوں فریب نظر نہ ہو برقعے میں دیکھنا کہیں اس کی مدر نہ ہو اور آنکھوں میں لے کے لڑکیاں پھرتی ہیں بجلیاں
आंखों में लेके लड़कियां आंखों में लेके लड़कियां फिरती हैं बिजलियां, वाह जी वाह। शायद वजीर बिजली को इसकी खबर ना हो, शायद वजीर बिजली को इसकी खबर ना हो। और फीमेल टीचरों को भी आता नहीं मजा, फीमेल टीचरों को भी आता नहीं मजा, फीमेल टीचरों को भी आता नहीं मजा, जब तक क्लास में कोई बालिग नजर ना हो, वाह वाह, जब तक क्लास में कोई कोई बालिग नजर बालिग नजर ना हो। और वो मुझसे कह रही है ये इजहार इश्क पर, वो अच्छा मुझसे जी, कह रही है, वो मुझसे कह रही है ये इजहार इश्क पर, आइंदा ऐसी बात कभी भूल कर ना हो, वाह, आइंदा ऐसी ऐसी बात कभी भूल कर ना हो। वो सोऊंगा आज नींद की खाकर में गोलियां, सोऊंगा आज, सोऊंगा आज नींद की खाकर में गोलियां, 12 बजे से पहले इलाही सहर ना हो, अरे वाह, वाह, क्या 12 बजे से पहले इलाही सहर ना हो। और एशाद थानेदार से तुम मुख मुका करो, जी, एशाद थानेदार से तुम मुख मुका करो, वरना ये रात थाने में अपनी बसर ना हो, हाय हाय, वरना ये अब्दुल्ला रात साहब अपनी बहुत- थाने में बसर बहुत ना खूब, हो। बहुत अच्छा, एक ये एक नज्म है, जी, जी। इसका उन्वान है दाल फ्राई। और मैंने इसमें कोशिश की है कि कुछ दालों के तड़के लगा दें, नाम जो है मैंने इसमें नज्म किए हैं, जी जी, तो बड़ा अच्छा लगेगा, आप देखिए इसको। पता कीजिए सर। कि पूछा बेगम ने क्या पकाए हम, दाल क्या रोज रोज खाएं हम, हाय हाय, और बात क्या है अगर मगर वाली, दाल गलती नहीं अरर वाली, वो कर रहे हो जो इस कदर भड़बड़, पेट में क्या तुम्हारे है गड़बड़, और दाल जब भी चने की खाई है उसने गड़बड़ बहुत मचाई है, और अश्क बरसाए दीदा अनवर भाई मुझे भी चाय दीजिएगा। दाल जब खाई माश की हम, अरे वाह, अरे वाह, दाल जब भी चने की खाई है उसने गड़बड़ बहुत मचाई है, और अश्क बरसाए दीदा नम ने, दाल जब खाई माश की हमने, वो दाल कल जो मसूर खाई थी, मूंग की दाल मुस्कुराई थी, कभी उन्हें दालों का दाल कल जो मसूर खाई थी, ओके। मूंग की दाल मुस्कुराई थी, और एक तूफान लेकर आई है, हाय हाय हाय, एक तूफान लेके आई है, जब भी काली मसूर खाई है। हाय हाय, वो घर में मेहमान जब भी आते हैं, दाल खाकर वो बिलबिलाते हैं, आप जल्दी जरा चले जाएं, जाके होटल से कोरमा लाएं, शाद बिन जिंदगी अधूरी है, शाद बिन जिंदगी अधूरी, गोश्त खाना बहुत बहुत जरूरी। अरे वाह, शाद बिन जिंदगी अधूरी है, गोश्त खाना गोश्त बहुत खाना बहुत जरूरी है। बहुत खूब फकला शाद साहब, बहुत खूब। आगे चलते हैं नेमत मंतशा साहब के पास। जी सर, जनाब एक किता है, जी जी, एक नई तर्ज पे महफिल को सजाया जाए, ओके, एक नई तर्ज पे महफिल को सजाया जाए, उसका उन्वान ज़माने को बनाया जाए। वाह, वाह। बहुत खूब, बहुत खूब सर, बहुत खूब, एक नई तर्ज पे महफिल को सजाया जाए, उसका उन्वान ज़माने को बनाया जाए, और दिल के जज्बों को मोहब्बत की ज़मानत देकर, दिल के दिल जज्बों के को, जज्बों को मोहब्बत की ज़मानत देकर एक हंसी ताज महल फिर से बनाया। भाई अच्छा है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। बहुत सर, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, जी एक गज़ल है, आंखें थी उसकी या के कटोरे शराब के, ओह, ये तो बढ़िया लग रही है भाई। सर, सुन रहे हैं? वाह, आंखें थी उसकी या के कटोरे शराब के, नशे में मस्त हूँ उसी खाना खराब के। भाई क्या कहने। अच्छा, बहुत खूब जी, बहुत खूब, साकी ने तोड़ डाले हैं सागर शराब के, साकी ने तो तोड़ डाले हैं सागर शराब के, दिन मैं कदे में आ ही गए इनकलाब के, वाह वाह, दिन मैं कदे में आ ही गए इनकलाब के, और पलटे वरक जो हमने पुरानी किताब के, हाय, पलटे वरक, पलटे वरक जो हमने पुरानी किताब के, उसमें भी तज़किरे थे तुम्हारे शबाब के, हाय, हाय, वाह वाह। हाय, वाह भाई वाह, बहुत खूब, जिस दिन से डेरे डाले मेरे घर में सास ने, जिस दिन जिस दिन से डेरे डाले मेरे घर में सास ने, गिन गिन के कट रहे हैं ये दिन अब अजाब के। अल्लाह अच्छा, भाई फिर सुनाइए इसको, वाह 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 वाह। मुकर्रर कर जिस दिन से डेरे डाले हैं, सास, जिस दिन से डेरे डाले
میرے گھر میں ساس نے گن گن کے کٹ رہے ہیں یہ دن اب عذاب کے شاید کہ اب دوبارہ کہیں ہم نہ مل سکیں شاید کہ اب دوبارہ کہیں ہم نہ مل سکیں بیٹھے ہیں میری گھات میں بھیا جناب کے بیٹھے ہیں میری گھات میں بھیا جناب کے اور پھولوں کی جستجو میں کریں احتیاط لوگ پھولوں کی جستجو میں کرے احتیاط لوگ وہ چن رہا ہے آج بھی کانٹے گلاب کے پھولوں کی جستجو میں کرے احتیاط لوگ وہ چن رہا ہے آج بھی کانٹے گلاب کے اور 12 برس کے بعد جو دیکھا 12 برس کے بعد وہ نعمت ملی مجھے 12 برس کے بعد وہ نعمت ملی مجھے غنچے کھلے ہوئے تھے ابھی تک شباب کے کیا بات ہے بھائی بہت خوب چلیں جی ہم چلتے ہیں جاوید اقبال جاوید صاحب کے پاس جی بہت شکریہ پیش کرتا ہوں غزل پیش کرتا ہوں عرض کیا ہے کہ کاغذ قلم دوات سے باہر نہیں گیا کاغذ قلم دوات سے باہر نہیں گیا دل حسن کائنات سے باہر نہیں گیا دل حسن کائنات سے باہر نہیں گیا تا عمر ایک شخص سے یہ منسلک رہا تا عمر ایک شخص سے یہ منسلک رہا دل کی واردات سے باہر نہیں گیا دل کی واردات سے باہر نہیں گیا کیا کر سکے گا بندگی رب غفور کی کیا کر سکے گا بندگی رب غفور کی شیطان کی جو گھات سے باہر نہیں گیا شیطان کی جو گھات سے باہر نہیں گیا اور ایک دن وفور عشق میں ٹیکی جبین تھی ایک دن وفور عشق میں ٹیکی جبین تھی وہ دن جو ایک رات سے باہر نہیں گیا وہ دن جو ایک رات سے باہر نہیں گیا اور کیسے وہ جان پائے گا مقصود زندگی کیسے وہ جان پائے گا مقصود زندگی اپنی ہی جو کے ذات سے باہر نہیں گیا اپنی ہی جو کے ذات سے باہر نہیں گیا اور جوہر کا تا حیات وہ مینڈک بنا رہا جوہر کا تا حیات وہ مینڈک بنا رہا جو شخص ذات پات سے باہر نہیں گیا جو شخص ذات پات سے باہر نہیں گیا اور دنیا میں ایک شخص ہی دنیا رہا میری دنیا میں ایک شخص ہی دنیا رہا میری اپنی میں کائنات سے باہر نہیں گیا اپنی میں کائنات سے باہر نہیں گیا اور ایک شخص جو ملا تو ملی ہر خوشی مجھے ایک شخص جو ملا تو ملی ہر خوشی مجھے دل حاصل حیات سے باہر نہیں گیا دل حاصل حیات سے باہر نہیں گیا اور کوئی یہ اتفاق ہے یا حسن اتفاق کوئی یہ اتفاق ہے یا حسن اتفاق وہ شخص میری ذات سے باہر نہیں گیا وہ شخص میری ذات سے باہر نہیں گیا جاوید عشق یار میں مانی جو ہار تھی جاوید عشق یار میں مانی تھی ہار جو جاوید عشق یار میں مانی تھی ہار جو الفت میں دل یہ مات سے باہر نہیں گیا الفت میں دل یہ مات سے باہر نہیں گیا کاغذ قلم دوات سے باہر نہیں گیا دل حسن کائنات سے باہر نہیں گیا بہت خوب دل حسن کائنات سے باہر نہیں گیا بڑی مسرور اور محو کرنے والی آپ کی یہ غزل تھی بہت پیاری اچھا جاوید صاحب ماشاءاللہ بہت ٹائم سے ہم لوگ ابھی تھوڑی دیر بریک ہو جائے گی تو ذرا تھوڑی میں نے کہا گفتگو ہو جائے بہت ٹائم سے ہم ادب عشق شاعری بزم شاعری کو لے کے چل رہے ہیں اور بہت سارے شعراء کرام ماشاءاللہ آئے ہیں اور
آپ کے توسط سے بہت سارے لوگ ہمارے پروگرام کو جوائن بھی کیے، کیونکہ آپ کا کچھ حلقہ ہے باپ شعراء کرام کا بہت اچھا ہے. بے شک آپ ایجوکیٹ ہیں، لیکن ایک اچھا ہے آپ کے اور لوگوں سے ایک ہم لوگ برج بن رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے. تو کیسا محسوس کرتے ہیں اس ادب کو ایک مارننگ شو میں پراپر طریقے سے ہم لیڈ کر رہے ہیں؟ ادب کے فروغ کے لیے آپ ہم وینس ٹی وی مل کے جو کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور کے اندر یہ کسی جہاد سے کم نہیں ہے. کہ ایک لوگ جو ایسے لوگ جو میرٹ پہ ہیں، جو واقعی ادب کے ساتھ ایک اپنی زندگی، اپنا خون پسینہ جو ہے جنہوں نے لگایا ہے. ادب ایسی چیز ہے کہ اگر وہ ہماری زندگیوں سے، اگر ہمارے معاشرے سے ادب ختم ہو جائے گا تو زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا. نفس نفسی کا دور ہے اور ہر انسان جو ہے ایک دوسرے کا دست و گریباں ہوگا. تو اس وجہ سے ادب کے لیے جس طریقے سے پہلے دور میں کام ہوتا تھا اس طریقے سے کام ہو نہیں رہا. اور جس طریقے سے وینس ٹی وی، آپ ہمارے ڈائریکٹر اور ہم نفس نفیس اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر ایک اچھی تبدیلی اور ایک پرسکون ماحول لانے کے لیے اور ایک دلوں اور ذہنوں کے اندر ٹھہراؤ لانے کے لیے یہ ایک بہت احسن اقدام. اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں، آف کورس ہم لوگ ڈفرینٹ بڑے بڑے ایکسپو میں جیسے ایونٹ ہوئے ہیں شعراء کرام میں، اور ملتے ہیں ان سے. تو عمیر نجمی صاحب، ہاں میں نے کہا عمیر نجمی کی از دا بگیسٹ نیم. اور شاعری میں انہوں نے کہا کہ میں جب بھی کراچی انشاءاللہ ہوں عرش میں آپ کے مارننگ شو گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ضرور آؤں گا. انہوں نے جب پروگرام دیکھا انہوں نے بڑا سراہا، بڑا اپریشیٹ کیا. پھر میں کہوں گی کہ آبدی صاحب نے ایک بار مارننگ شو میں کہا تھا کہ اسلام آباد سے مجھے کال آئی اور ہمارے پروگرام کو دیکھا جا رہا ہے. پھر میرے خیال میں حسن کاظمی صاحب لکھنؤ سے، وہ جب بہت پیارے عرش کے دوست بھی ہیں، انہوں نے بھی بہت پسند کیا اور پروگرام کو سراہا. یہ ایک اچھی بات ہے. اور وسیع شاہ سے ملاقات ہوئی عرش کی، تو انہوں نے بھی، بلکہ میری نظر انہوں نے کہا میری مسز نہیں آئی ہیں، مجھے کہہ رہے تھے، تو انہوں نے پھر مجھے ایک دو شعر بولا کہ اسپیشل آپ کی بیگم کے لیے. تو یہ نہ صرف انہوں نے بلکہ سب سے زیادہ جو ہمارے ڈائریکٹر عرش کو جو پسند کیا وہ کہا کہ یہ تم نے ایک نئی انیشیٹو لیا کہ مارننگ شو میں ایک مستقل مزاجی کے ساتھ ایوری ویک اس کو لیڈ کرنا، کیونکہ کہیں پر بھی پورے پاکستان میں، آل اوور پاکستان میں نہیں ہو رہا، کسی بھی چینل میں نہیں ہو رہا میں یہ کہوں گی. لیکن ہم نے ایک کوشش کی ہے اور پروگرام کو آف کورس جو ہمارے ڈائریکٹر لیڈ کرتے ہیں عرش، تو آف کورس انہوں نے یہ سوچا کہ یار یہ لیک نہیں ہونا چاہیے. ہمارے کچھ لوگ اسکرین کے بیہائنڈ، جیسے میں منتشا صاحب کی بات کروں، فخر اللہ صاحب کی بات کروں، ایسے بہت سارے شعراء اکرام ہیں جو اپنے اندر ایک سمندر الفاظ اور لفظوں کا سمندر رکھتے ہیں، لیکن ہم ان کو اوبلائج کرنے کے لیے فرنٹ پر نہیں لے کے آتے. اور انہی لفظوں سے ہم اپنے آپ کو پرسکون کرتے ہیں، انہی لفظوں سے گیت بنتے ہیں، نغمے بنتے ہیں، گانے بنتے ہیں جن کو ہم بڑے محظوظ ہو کے بڑے بڑے خوبصورت سنگر ان کی خوبصورت آوازوں میں سنتے ہیں. لکھت جو ہے نا وہ بیہائنڈ ہے. ان لکھت کو آپ ڈینائی نہ کریں، ان کو اپریشیٹ کریں. بڑے بڑے شعراء اکرام ہمارے پاکستان میں، ہم کبھی نہیں بولیں گے بڑے بڑے نامور نام ہیں. اگر میں نام لینا شروع کروں تو پھر بڑا مشکل ہوگا. جون ایلیا ہمارے وہ ہیں، فیض احمد فیض ہیں، پروین شاکر صاحبہ ہیں، اور امجد اسلام، بہت سارے ہیں جنہوں نے بڑی اچھی اچھی شاعری. اچھا جی، میرے خیال میں ہمارا بریک ٹائم ہے تو ہم بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس سبھی کے ساتھ. ایک بار پھر خوش آمدید گڈ مارننگ وینس وتھ سبھی کے ساتھ. اور میرے ساتھ کون ہے؟ زندہ دلانے لاہور، جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا ہی نہیں. اور یہ جملے بڑے مشہور ہیں، لیکن واقعی میں لاہور ہے. اور وہاں کی مشہور شاعرہ، بڑی پیاری
اور خوبصورت انداز میں شاعری کرتی ہیں اور بہت سینئر شاعر ہیں. اور اس وقت کون ہے؟ سیدہ فاطمہ غزل. اچھا جی کوئی بات نہیں, تھوڑا سا ٹیکنیکل پرابلم ہے, ہمارے ساتھ موجود تھی لیکن تھوڑی دیر بعد پھر ہم ان کو جوائن کر لیں گے, کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی تھوڑی سی ٹیکنیکل فالٹ آ جاتے ہیں. چلیے جی ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہم اپنے پروگرام عشق شاعری بزم شاعری میں, اور میرے ساتھ ہیں جاوید اقبال جاوید صاحب, میرے ساتھ ہیں فخر اللہ صاحب ہیں, نعمت منتشا صاحب. ٹھیک ہے جی, ہم سب سے پہلے میں چاہ رہی تھی کہ اچھا کال دوبارہ, دیکھا نا میں نے کہا تھوڑا سا ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ بڑی پیاری سینئر شاعر زندہ دلانے لاہور, میں نے پہلے بھی نہیں بول پائی, ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے بڑی پیاری سی شاعرہ سیدہ فاطمہ غزل صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری پیاری بہن, میں آپ کو عشق شاعری بزم شاعری گڈ مارننگ وینس وتھ سبھی میں خوش آمدید کہتی ہوں. بہت بہت شکریہ, آپ خوش رہیے. میں چاہوں گی میری پیاری بہن, آپ ماشاءاللہ شاعری ذوق و شوق رکھتی ہیں اور بہت خوبصورت انداز سے اپنی شاعری کو بیان کرتی ہیں, تو ہمیں پیش کر رہی ہیں اس وقت, کیا عطا کر رہی ہیں؟ میں نے کراچی کے لیے بہت سال پہلے ایک کلام لکھا تھا, آج سے 20 سال پہلے, تو اسی سے آغاز کرنا چاہوں گی. جی 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 ضرور ضرور. یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم سب کی اجازت سے. جی جی ارشاد. کون کہتا ہے تیرے شہر میں آزادی ہے, واہ. کون کہتا ہے تیرے شہر میں آزادی ہے, ہائے ہم ہائے نے جو شخص بھی دیکھا یہاں فریادی ہے. ہائے ہائے. ہر طرف قتل کا سامان لیے پھرتے ہیں, ہر طرف قتل کا سامان لیے پھرتے ہیں, یہ تیرے شہر کی رونق ہے کہ بربادی ہے. اوئے کون ہوئے کہتا ہے تیرے شہر میں آزادی ہے. بہت خوب واہ بہت واہ خوب واہ بہت واہ. خوب. آپ نے اپنے اس شعر میں پورے کراچی کی عکس بندی کر دی ہے. بہت خوب. جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بات کیجئے گا. جی جاوید صاحب, جاوید اقبال جاوید صاحب. غزل صاحبہ کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. جاوید صاحب کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے آپ کو لیا تھا لیکن وہ فنی خرابی کی وجہ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا, تو اپنا کوئی اور جو پسندیدہ موجودہ حالات کے اوپر اگر آپ نے کچھ لکھا ہے تو وہ پیش کیجئے. جی ضرور. میں نے ماں کے حوالے سے بھی لکھا ہے حالات, میں معاشرے کے حوالے سے بھی زیادہ لکھتی ہوں, ورکے بھی لکھتی ہوں. ماں کے لیے جو میں نے لکھا ہے اس کے 2 اشعار آپ کی توازن کی نظر. ارشاد. ماں اگر چاہے تو تہذیب بدل کر رکھ دے, واہ. ماں اگر چاہے تو تہذیب بدل کر رکھ دے, بیٹے بیٹی کی یہ ترتیب بدل کر رکھ دے. واہ. ماں اگر چاہے تو تہذیب بدل کر رکھ دے, بیٹے بیٹی کی یہ ترتیب بدل کر رکھ دے. واہ واہ. گود مکتب ہے تو پھر درس دیا وہ جائے, واہ. گود مکتب ہے تو پھر درس دیا وہ جائے, جس کے جھگڑے ہوں وہ تصنیف بدل کر رکھ دے. واہ واہ. جس سے جھگڑے ہوں وہ تصنیف بدل کر رکھ دے. ماں اگر چاہے تو تہذیب بدل کر رکھ دے. واہ. ماشاءاللہ زبردست. ہیلو, آواز آ رہی ہے آپ کو میم؟ جی آ رہی ہے. میں اس پر آپ کو 2 اشعار سناؤں گی تاکہ آپ کو زیادہ چیزیں سنا سکیں. جی بالکل بالکل. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور میں چاہوں گی کہ آپ کے ویسے آپ کراچی کب تشریف لا رہی ہیں یہ بتائیے. کراچی میرا خیال ہے کہ 15 دن یا 1 ماہ تک انشاءاللہ, شاید 15-20 دن تک. آپ جب بھی آئیں گی ہمارا پروگرام آپ کے لیے حاضر ہے, ہم آپ کے ساتھ ایکسکلوزیو شو کریں گے, بہت اچھا لگے گا ہمیں. جی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ کا بھی اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں 2 میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی چلتے ہیں ہم ذرا سا, میں جاوید صاحب کیا عطا کریں سب سے پہلے آپ, پھر ہم ذرا جی میں پیش کرتا ہوں. اب ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم کم رہ گیا تو تھوڑا سمجھائیں گے, 4 قطع ہو جائے کچھ, بس 4 لائن. چلے پھر سر آپ کے پاس آ جاتے ہیں تھوڑا سا. چلے جی 4 لائن. نہیں کوئی بات, ان کے پاس آ جائیں گے. بچے گا تو انشاءاللہ آپ کے پاس 4 قطع ذرا لائنیں 4 ہو جائیں. ٹھیک ہے, 4 لائنیں. جی جی جی, کیونکہ ٹائم کو پھر یہ نہ ہو کسی ایک کا رہ جائے. جی کچھ سلسلہ ہے اس میں تضمین جسے کہتے ہیں. جی جی. یعنی کسی بھی معروف شاعر کا ایک مصرع لے کر اس پہ 3 مصرے لگانا. عرض کیا ہے کہ بنواتے ہوئے شیب یہ حجام سے بولا, بنواتے ہوئے شیب یہ حجام سے بولا, اپنایا ہے کیوں آپ نے یہ پیشہ دشنام.
बनवाते हुए शेब ये हज्जाम से बोला, अपनाया है क्यों आपने ये पेश आए दुश्नाम, गर्दन पे मेरी उस तरह रखते हुए बोला, गर्दन पे मेरी उस तरह रखते हुए बोला, ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, सही है। ले सांस भी आहिस्ता बड़ा dangerous कि नाजुक है बहुत काम। और इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि बोला बेगम से आज भी तुम में कैफियत तो गुलाब की सी है, आए हाय हाय। बोला बेगम से आज भी तुम में कैफियत तो गुलाब की सी है, बोली लगता है पी के आए हो। बोला बेगम से आज भी तुम में कैफियत तो गुलाब की सी है, बोली लगता है पी के आए हो, सारी मस्ती शराब की सी है। भाई क्या करें। और जी एक आखिरी कथा जी, जी, पेश जी। कर रहा हूँ, घरेलू किता है ये। जी। अर्ज किया है कि एक सास ने की अपनी बहू की यूं शिकायत, 2 दिन की ब्याही के तुम अंदाज तो देखो। एक सास ने की अपनी बहू की यूं शिकायत, 2 दिन की ब्याही के तुम अंदाज तो देखो, वो चिल्ला के वो जब डांट पिलाती है मियाँ को, चिल्ला के वो जब डांट पिलाती है मियाँ को, शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो। सर आप चलते हैं माफ करना है, मंतशा साहब प्लीज जी अता बहुत कीजिए। शुक्रिया। तो एक गजल है, जी बहारों के वही मौसम तलाश करता हूँ, भाई क्या कहने भाई, बहारों के वही मौसम तलाश करता हूँ, जो दिल फरेब थे वो गम तलाश करता हूँ। आहा वाह वाह। और तुम्हें है कूचाए जाना में दीद की हसरत, मैं अपने जख्मों का मरहम तलाश करता हूँ। वाह और लगी थी आग चमन में बुझा गया कोई, वाह। मैं आदमी में वो आदम तलाश भाई करता वाह। हूँ। आदमी में और जो नफरतों के जहां में हो हम सफर नेमत, मैं इस जहां में वो हमदम तलाश करता हूँ। बहुत वाह, खूब वाह, बहुत 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 अच्छा खूब बहुत करते खूब। चलिए जी मैं चाहूंगी जरा जावेद साहब जी हो जाए। बिल्कुल, मैं जी, गजल पेश करता हूँ जी इजाजत से। 4 लाइनों का वो टाइम ये खत्म हो रहा है, ठीक है कितने मिनट है? 2-3 मिनट। तो इतने में तो गजल हो जाएगी। हाँ ठीक। अच्छा, अर्ज किया है चले चले कि सुनाए सुनाए। हुस्न एक जाल है अच्छा और कुछ भी नहीं, अरे अरे वाह वाह अरे वाह वाह। वाह। हुस्न ये एक पड़े जाल हुए हुस्न के है पीछे और कुछ भी नहीं, इश्क जंजाल है और कुछ कुछ और क्या कुछ भी कहने, बहुत नहीं। अच्छी भाई रही क्या है। कहने हो। इश्क जंजाल है और कुछ भी नहीं, और वो जो तन्हा गया छोड़ कर आपको, हाँ, वो जो तन्हा गया छोड़ कर आपको, मसअला माल है और कुछ भी नहीं। सर ये इस वक्त मुझे मैं चाहूंगी प्लीज एक बार फिर सर अब एक मुकर्रर हो जाए। वो जो तन्हा ये गया तो हुस्न पे नहीं हुई तो कुछ अच्छी वो जो तन्हा गया छोड़ कर आपको, मसअला माल है और कुछ भी नहीं, और अश्क आंखों से टपका रहा है बहुत, अश्क आंखों से टपका रहा है बहुत, एक नई चाल है और कुछ भी लगे नहीं, रहो लगे रहो लगे रहो। एक नई चाल है और कुछ भी नहीं, और हर जमाने के दुख से हिफाजत करे, हर जमाने के दुख से हिफाजत करे, शायरी ढाल है और कुछ भी नहीं, शायरी ढाल है और कुछ भी नहीं, और एक मुकम्मल जहां इसमें आबाद है, वाह वाह। एक मुकम्मल जहां इसमें आबाद है, मत कहो खाल है और कुछ भी नहीं, बहुत खूब। मत कहो खाल है और कुछ भी नहीं, जिसका धड़के है दिल गैर के वास्ते, जिसका धड़के है दिल गैर के वास्ते, एक दलाल है और कुछ भी नहीं। जो इंडिया के लिए जिनके दिल धड़क रहे हैं ना कि नहीं, जिसका धड़के है दिल गैर के वास्ते, एक दलाल है और कुछ भी नहीं, जिसके दामन में मोती वफा के नहीं, जिसके दामन में मोती वफा के नहीं, शख्स कंगाल है और कुछ भी नहीं, अच्छा है वाह। शख्स कंगाल है और कुछ भी नहीं, और नस्ल नौ की नजर से जो देखो इसे, नस्ल नौ की नजर से जो देखो इसे, इश्क पामाल है और कुछ भी नहीं, इश्क पामाल है और कुछ भी नहीं, रूह आदम तड़पती तो होगी वहां,
रूह आदम तड़पती तो होगी वहां, आल बेहाल है और कुछ भी नहीं, आल बेहाल है और कुछ भी नहीं, यार जावेद जिसके है मुखलिस यहाँ। आए हाय, अच्छा भाई आपके नाम है ये शेर। यार जावेद जिसके है मुखलिस यहाँ, साहिबे माल है और कुछ भी नहीं, यार जावेद जिसके है मुखलिस यहाँ, साहिबे माल है और कुछ भी नहीं, हुस्न एक जाल है और कुछ भी नहीं, इश्क जंजाल है और कुछ भी नहीं। बहुत खूब जावेद आपकी साहब, समातों का बहुत पूरी महफिल समेटने का आपके अंदर एक खास फन है जो आपने हासिल कर लिया मुझसे। मोहब्बतें आपकी। अच्छा जी, फखरुल्लाह शाद साहब बहुत शुक्रिया आने का। नेमत मंतशा साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे गुड मॉर्निंग विद वीनस का हिस्सा बने, इश्क शायरी बज़्म शायरी का हिस्सा बने। एंड स्पेशल थैंक्स फॉर जावेद इकबाल जावेद साहब। जी नाज़रीन, वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है और आज मैंने कोई भी शेर नहीं सुनाया। ऑफ कोर्स मैंने चाहे इस बार हमारे शोरा कराम शेर पेश करें, आज मेहमानों को मौका दिया। अच्छा जी, लेकिन हमें कुछ इंसिस्ट किया जा रहा है कि कुछ सुना दें। अच्छा मैं सोच रही हूँ कुछ सुना ही दूँ, कुछ पढ़का ही दूँ है। अब मेरे जहन में आ नहीं रहा मैं क्या कर। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और मुझे ख़ास तौर पे दुआ में, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो कभी कभी दिल और दिमाग कभी कभी साथ नहीं देता, लेकिन आप लोगों की मोहब्बतें की वजह से मैं एक शो आपके साथ कंडक्ट कर लेती हूँ। लेकिन अगर आपको इस शो का हिस्सा बनना है तो नंबर है 030025301110। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।